वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन, अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन, अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन, आमीन। आज हम इंशाअल्लाह सूरह रूम की आया नंबर 52 से शुरू करेंगे। इसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या फरमाते हैं? फ़इन्नका, बस बेशक आप, ला तुस्मिउ, नहीं आप सुनवा सकते, अलमौता, मुर्दों को, वला और ना, तुस्मिउ, सुना सकते हैं, अस्सुम्मा, बहरों को, अद्दुआ, पुकार, इदा जब, वल्लौ, वो फिर जाएं, मुदबिरीन, पीठ फेर कर, वमा और नहीं, अंता आप, बिहादी हिदायत देने वाले, अलउम्यी अंधों को, अन दलालतहिम उनकी गुमराही से, इन नहीं, तुस्मिउ तू सुनवा सकता, इल्ला मगर, मन उनको जो, युमिनु ईमान लाते हैं, बि आयातिना हमारी आयात पर, फहुम बस वो, मुस्लिमून फरमाबरदार हैं। इन दो आयात में, आया नंबर 52 और 53 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या फरमा रहे हैं कि आप मुर्दों को नहीं सुनवा सकते, ना मुर्दों को और ना ही बहरों को, जबकि वो पीठ फेर कर फिर जाएं। यानी आप इनको पुकार जो है ना, आवाज जो है, इनको नहीं सुनवा सकते, ना ही मुर्दों को और ना ही बहरों को, जबकि वो यानी पीठ फेर कर जो है वो मुड़ जाएं। और ना ही अंधों को गुमराही से निकाल सकते हैं, यानी अंधा जो कि अपनी गुमराही में गुम हो चुका है, उसको भी नहीं निकाल सकते। और फिर उसके बाद क्या कहा जा रहा है कि आप नहीं सुनवा सकते। अम, एक मिनट रुकिएगा जरा। जी, फिर क्या कहा जा रहा है कि इसके अलावा क्या है कि आप तो सिर्फ उन लोगों को यानी बात सुनवा सकते हैं, सिर्फ वो लोग जो हैं बात को कबूल कर सकते हैं, सुनने की अहलियत रखते हैं और वो सुन सकते हैं, पुकार का जवाब दे सकते हैं। कौन से लोग? मई युमिनु बि आयातिना, जो हमारी आयात पर जो है ईमान लाते हों, फहुम मुस्लिमून, और वो फर्माबरदार भी हों। अब जैसे कि हमने पिछली जो आयात कुछ पढ़ी थी, उनमें हमने क्या चीज देखी थी कि अल्लाह सुब्हाना ताला जो है वमिन आयात ही मुसलसल अल्लाह सुब्हाना ताला अपनी निशानियों को, अपनी आयात जो है ना, उनका जिक्र कर रहे हैं। और क्या है कि सबको यानी इस चीज की दावत दी जा रही है कि अल्लाह सुब्हाना ताला की इन आयात को, इन निशानियों को देखे और फिर इन पर ईमान लाए। और ईमान कौन ला सकता है? जो कि मानने वाला हो। फर्माबरदार कौन होता है? जो कि बात को मान जाता है, यानी जब बात उसकी समझ में आ जाए तो उसके बाद वो रेजिस्ट नहीं करता, बल्कि उस बात को कबूल कर लेता है और मान जाता है। और ये चीज भी हमने देखी थी कि आयात जो है दो तरह की होती हैं, कौनी और शरई आयात। कौनी आयात कौन सी होती हैं? जो कि कायनात में है, अल्लाह सुब्हाना ताला की तख्लीक करदा चीजें जो हैं, अल्लाह सुब्हाना ताला की निशानियां हैं, जिनसे कि इंसान जो अपने रब को पहचानता है, उसकी ज़ात को जानता है कि अल्लाह ताला मौजूद हैं, वो एक है, और तमाम की तमाम कुदरत जो है वो उसी के इख्तियार में है। ये सारी निशानियां जो हैं इस बात की, अल्लाह ताला ने अपनी कायनात में बिखेर रखी हैं। और दूसरी आयत कौन सी हैं? इस कुरान की शरई आयत हैं। और ये शरई आयत भी क्या हैं? यही चीज हमें बताती हैं, यही मैसेज देती हैं कि अल्लाह ताला की ज़ात मौजूद है, वो अकेली है, वाहिद है, और सारी की सारी मलकियत और इख्तियारात और कुदरत जो है वो उसी के पास है, उसका कोई शरीक नहीं है। तो ये दोनों आयत कौनी हो या शरई हो, कायनात की निशानियों में जो, कायनात की चीजों में जो निशानियां हैं वो, और जो वही की सूरत में आयात आई हैं, ये दोनों आयात जो हैं एक दूसरे की तायीद और तस्दीक करती हैं। यानी एक कंक्लूजन इंसान कायनात की निशानियों पर गौर करके जो लेता है, तो वही कंक्लूजन जो है आपको शरई आयात में भी नजर आएगा।
اور پھر کیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ بہت ساری نعمتیں بھی دیتے ہیں، اور جب نعمتوں کو انسان پا لیتا ہے یعنی اس سے پہلے تو بڑا ہی جو ہے یعنی عاجز ہو جاتا ہے، اور جیسے ہی نعمت ملتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ یعنی آپے سے باہر ہو جاتا ہے، اور نہ ملنے پر، چھن جانے پر بہت زیادہ نا امید ہو جاتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں، یہ سارے رویے ہیں انسانوں کے کونی اور شرعی آیات ہونے کے باوجود، یعنی ہر طرف سے یہ چیزیں بہت واضح ہیں، لیکن اس کے باوجود لوگ کفر بھی کرتے ہیں اور ناشکری بھی کرتے ہیں اور نافرمانی بھی کرتے ہیں۔ اب بات یہ ہے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ اچھا کائنات میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ایگزسٹنس کے ایویڈنسز جو ہے نا بہت کلیئر ہیں، یہ ایویڈنسز، یہ پروفز جو ہیں بہت کلیئر ہیں، کوئی تھوڑا سا بھی غور کرے، تھوڑی سی بھی اپنی عقل کو استعمال کرے تو ہی ول گیٹ دا پوائنٹ، اس کو صحیح بات جو ہے وہ مل جائے گی۔ اور اسی طرح قرآن میں بھی ہے، یعنی قرآن میں بھی یہی سب کچھ ہے، توحید ہے۔ تو اس کے باوجود بھی ہم دیکھتے ہیں کہ میجورٹی جو ہے وہ انکاری ہے اور ناشکری ہے اور نافرمان ہے۔ تو اس کی بھی ہمیں ریزن بتائی جا رہی ہے کہ فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى، کہ آپ جو مردے ہو چکے ہیں نا لوگ، ان کو آپ سنوا نہیں سکتے۔ یہاں پہ مردہ جو ہے نا بیسیکلی یہ دل کا مردہ ہونا ہے، کہ جب انسان کا دل ہی جو ہے نا اندر سے بالکل مردہ ہو چکا ہے اور اس میں کوئی جان نہیں ہے، کوئی زندگی نہیں ہے، تو پھر ایسے شخص کو جو ہے نا آپ یعنی اس کو نہ تو کائنات کی نشانیاں نظر آئیں گی اور نہ ہی یہ قرآن کی آیات جو ہے نا اس کی سمجھ میں آئیں گی، اس کو آپ جو ہے نا بات نہیں سنوا سکتے، کیونکہ وہ تو بالکل جیسے مردہ جو ہے نا یعنی یہ بیسیکلی اگزامپل دی جا رہی ہے کہ ایک ایسا شخص جو کہ سننا نہ چاہے، دیکھنا نہ چاہے، ماننا نہ چاہے، تو اس کی حالت جو ہے نا مردے جیسی ہوتی ہے۔ جیسے مردہ انسان مر جائے تو اس کی حالت کیسی ہوتی ہے؟ کوئی لاکھ چاہے کہ وہ میری بات سن لے اور میری بات کا جواب دے، ہم اس کو کہیں کہ اٹھ کے بیٹھ جاؤ اور وہ بات کو سن لے، بات کو مان لے، اٹھ کر بیٹھ جائے، ایسا نہیں ہو سکتا، ناممکنات میں سے ہے، یعنی یہ پاسبل ہی نہیں ہے۔ یعنی یہ اسی طرح سے ہے کہ اگر انسان کا دل مردہ ہو چکا ہے، وہ سننا نہیں چاہتا، ماننا نہیں چاہتا، تو پھر اس کو دنیا کی کوئی طاقت، کوئی انسان جو ہے نا اس کو سنوا نہیں سکتا، اس کو ہدایت دے نہیں سکتا۔ اور اس کی ریزن یہی ہے کہ وہ خود اس چیز کو سننا نہیں چاہتا، ماننا نہیں چاہتا۔ اور اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ جو بہرے ہیں ان کو بھی آپ نہیں سنوا سکتے، ان کو بھی آپ بات نہیں سمجھا سکتے۔ کیوں؟ اذا ولوا مدبرین، جب وہ پیٹ پھیر کر ہی چلے گئے، یعنی بہرا ہے نا، اس کو چلو کانوں سے سنائی نہیں دیتا، اگر آپ نے کوئی اس کے ساتھ کچھ کمیونیکیٹ کرنا ہو، کچھ اپنی بات پہنچانی ہو، تو آپ اشاروں سے کسی طریقے سے اس کو، یعنی وہ دیکھنے کی اس میں صلاحیت ہے، تو ایٹ لیسٹ آپ کسی نہ کسی طریقے سے، اشاروں کنایوں سے کسی طریقے سے اس کو آپ کچھ نہ کچھ جو ہے سمجھا دیں گے، کچھ نہ کچھ میسج اس کو دے دیں گے۔ لیکن اگر ایک بہرا انسان پیٹ پھیر کر ہی چلا جائے تو پیچھے سے آپ لاکھ آوازیں لگائیں، وہ آپ کی بات نہیں سننے والا۔ اور پھر کیا ہے کہ وما انت بہاد العمی، کہ آپ اندھوں کو بھی جو ہے، کہ آپ اندھوں کو بھی یعنی ہدایت نہیں دے سکتے، کیونکہ اندھا تو کیا ہے، یعنی اس کی آنکھیں نہیں ہیں اور اپنی گمراہی میں وہ بہت زیادہ گم ہو چکا ہے۔ دلالت جو ہے نا بیسیکلی دلالہ ایسی گمراہی ہوتی ہے کہ جس میں انسان راستہ کھو بیٹھتا ہے اور پیچھے سے نشان بھی مٹ جاتے ہیں۔ ایک تو ہوتا ہے نا کہ انسان کسی رستے پر جا رہا ہو تو کیا ہوتا ہے کہ پیچھے یعنی وہ بھٹک جائے تو وہ پیچھے مڑتا ہے، پیچھے مڑتا ہے، اسے احساس ہوتا ہے، پیچھے مڑتا ہے یہ دیکھنے کے لیے کہ میرا جو سیدھا راستہ تھا وہ کدھر کو نکل گیا، میں اس پہ دوبارہ جو چڑھ جاؤں۔ تو پیچھے کچھ نہ کچھ مارکس، کچھ نشانیاں، کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں، ہے نا، جب گزرا ہوتا ہے تو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کی وجہ سے اسے پتا ہوتا ہے کہ اچھا یہ میرا پچھلا راستہ ہے، میں یہاں سے گزرا تھا، اچھا یہاں سے میں بھٹک گیا تھا، اب مجھے ادھر نہیں، اب مجھے یہاں سے ادھر کو جانا ہے نا، کچھ نشانیاں ہوتی ہیں۔ لیکن دلالت ایسی گمراہی ہوتی ہے کہ جس میں انسان آگے بڑھتا ہے اور پیچھے سے سبحان اللہ نشان سارے مٹ جاتے ہیں۔ یعنی بیسیکلی ایسی گمراہی ہے کہ جس میں واپسی کا راستہ جو ہے نا وہ ممکن نہیں ہے، کیونکہ واپسی کیسے ہوگی، انسان کو پتہ کیسے چلے گا؟ اگر پیچھے کچھ نشان ہوں گے، جب نشان ہی مٹ گئے تو پھر تو بالکل یعنی اندھیرے میں وہ پھر رہا ہے اور گمراہی میں وہ گم ہو چکا ہے۔ تو بیسیکلی اندھا جو کہ اپنی
گمراہی میں ہے، دلالتہم اپنی گمراہی میں ہے، تو ایسے شخص کو بھی آپ کیا ہیں، وما انت بہاد، کیا آپ ایسے شخص کو ہدایت نہیں دے سکتے۔ اور ایکسیپشن بتائی جا رہی ہے کہ صرف اور صرف وہ شخص جو ہے ہدایت کی بات کو، صحیح اور درست بات کو، حق بات کو، کون شخص سننے کی صلاحیت اور اہلیت رکھتا ہے، الا من یؤمن بآیاتنا، وہ شخص جو کہ ہماری آیات پر ایمان رکھتا ہے۔ سبحان اللہ، یعنی ایسا شخص جو کہ اللہ تعالیٰ کی آیات کو دیکھ کر ڈھیٹ نہیں بنتا، بلکہ جب پہچان جاتا ہے تو فوراً ان کو ایکسپٹ کر لیتا ہے، اور پھر فہم مسلمون، تابعدار بھی ہو جاتا ہے۔ تو ایسا ہی شخص جو ہے نا، جب اس تک ہدایت پہنچتی ہے تو وہی جو ہے نا اس چیز کو قبول کرتا ہے۔ ادروائز کیا ہے کہ باقی لوگوں کی مثال کیسی ہے کہ مردوں کی طرح ہیں، بہروں کی طرح ہیں اور اندھوں کی طرح ہیں۔ اور اب یہ ساری چیزیں دیکھیں، اس کی چھوٹی سی مثال ہے، جیسے کیا ہوتا ہے کہ جیسے بچوں میں بھی ڈفرینٹ سر سی بات ہے، ہوتے ہیں کچھ بچے کس قسم کے ہوتے ہیں، کچھ لائک ڈفرینٹ ان کے بیہیویئر اور عادتیں ہوتی ہیں۔ تو سم ٹائمز آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئی بچہ ہے، آپ ایک بچے کو بات بتاتے ہیں تو اس کو تو آسانی سے سمجھ آ جاتی ہے اور وہ اس چیز کو لے بھی لیتا ہے۔ اس کے مقابلے میں دوسرا بچہ ہوتا ہے کہ اپنی مرضی کا مالک ہے نا، جسے ہم کہتے ہیں نا کہ اپنی مرضی کا مالک، یعنی آپ جو کہہ رہے ہیں نا، آپ جتنا مرضی، جس طرح سے مرضی، جتنے بھی دلائل دے لیں، بچہ ٹس سے مس نہیں ہونے لگا۔ اور اس کے اپوزٹ کوئی دوسری بات جس میں اس کا اپنا انٹرسٹ ہوگا، اپنی دلچسپی ہوگی، آپ کا ذرا سا بتانا جو ہے نا اس کے لیے بہت کافی ہو جائے گا، وہ فوراً مان جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کا اپنا انٹرسٹ تھا، اپنی دلچسپی تھی، وہ سننا چاہ رہا تھا، ماننا چاہ رہا تھا، اس لیے اس نے، آپ نے جیسے اس کو بات کی، اس نے جھٹ سے اس بات کو لے لیا۔ اور سم ٹائم ہم دیکھتے ہیں کہ بچوں کو ہم لاکھ کہیں وہ نہیں ماننے گے، کیوں؟ کیونکہ وہ اندر سے، ایسا نہیں ہوتا کہ بچوں کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی، وہ آپ کی بات کو پک نہیں کر رہے ہوتے، انہیں ریالٹی پتہ نہیں چل رہی ہوتی، سب پتہ چل رہا ہوتا ہے، لیکن جس بات کو اندر سے نہیں لینا چاہتے تو نہیں لینا چاہتے۔ تو یہی چیز ہے ہدایت کے معاملے میں بھی، کہ جب انسان نہیں لینا چاہتا تو لاکھ کوئی اس کو سمجھائے، اسے یعنی بیسیکلی سمجھ تو آتی ہے لیکن اس چیز کو قبول نہیں کرتا، ایمان نہیں لے کر آتا، مسلمون فرما بردار نہیں بنتا۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ اتنی نشانیاں ہیں کائنات کی، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مہربانی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پیغمبروں کو بھیجا اور کتابیں بھیجیں، ہر طرح سے رہنمائی کا سامان جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے میسر کر دیا، لیکن انسان نہیں مانتا۔ اور نہیں ماننے میں جب انسان کی انا آتی ہے، تکبر آتا ہے اپنے آپ کو، کیونکہ سامنے والی کی بات کو سمجھ ہوتا ہے کہ یہ چھوٹی بات ہے، لائک میری جو عقل کہہ رہی ہے یہ اس سے زیادہ بڑی بات ہے، تو میں سامنے والی کی بات کو کیوں لوں، ہے نا، یہ چیز ہوتی ہے۔ یعنی تکبر جو ہے نا، یہ مین ریزن ہوتی ہے کہ جب انسان صحیح بات سے پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ ایسا ہرگز نہیں ہوتا کہ اسے پتہ نہ چلے، پتہ بہت اچھے سے چل جاتا ہے کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، لیکن یہ اندر کی انا اور تکبر ہوتا ہے، اپنے آپ کو، اپنی عقل کو بڑا سمجھنا۔ اور اسی چیز کو لے کے اللہ سبحانہ تعالیٰ، یعنی انسان جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کائنات کی نشانیوں کا انکار کرتا ہے، مانتا نہیں ہے، اور پھر جو وحی کی صورت میں آیات آئیں ان کو بھی نہیں مانتا، انسان اپنی حقیقت، اپنی اصل پر، اپنی اصلیت پر اور اپنی اصل اوقات پر توجہ دے کہ وہ ایکچولی ہے کیا۔ اللہ الذی، اللہ ہے وہ ذات کہ جس نے خلقکم، پیدا کیا تم کو، من ضعف، کمزوری سے، یعنی انسان اپنے اوریجن کو دیکھے، کہاں سے اس کو پیدا کیا گیا، اور یہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے کہ جس نے انسانوں کو پیدا کیا، اور سبحان اللہ اس کی جو اوریجن ہے وہ کیا ہے، من ضعف، بہت کمزور۔ یعنی ایک طرف ہم اس چیز کو لیں کہ جو اوریجن ہے انسان کا وہ کیا ہے، بہت ہی ویک ہے، یعنی اس کی کوئی اوقات نہیں ہے، کوئی ویلیو نہیں ہے، اس قدر وہ جسے کہہ لیں کہ مہین ہے کہ اس کو ڈسکس کرنا لوگ پسند نہیں کرتے، اس کے نام کو لوگ لینا یعنی اچھا نہیں سمجھتے، اور یہ کہ اگر وہ یعنی انسان کے کپڑوں پر لگ جائے تو وہ نجاست کنسیڈر ہوتا ہے، یعنی نجاست مین کہ یعنی لوگ اس کو پسند نہیں کرتے کہ وہ چیز انسان کے کپڑوں پر بھی آئے۔ تو ماں ان مہین یعنی ایک نطفے سے، اتنے حقیر سے ڈراپ آف واٹر سے جو ہے نا انسان کا اوریجن ہے۔
یہ اس کی حقیقت ہے کہ اسے کس چیز سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے. اور پھر دیکھیں کہ ہے تو بہت یعنی کمزوری کے ساتھ اور بہت ہی حقیر اس کے ساتھ، لیکن یہ اللہ کی ذات ہے کہ جس نے پھر کیا کیا، ثم جعل، پھر بنا دیا، من بعد ضعف، کمزوری کے بعد قوتن. سبحان اللہ. یعنی انسان بہت کمزور اس سے پیدا کیا گیا، لیکن یہ اللہ کی ذات ہے، کیونکہ انسان کا اپنا کوئی کمال نہیں ہے نا کہ اس حقیر سے پانی سے انسان نے خود کوئی یا اس کے ماں باپ نے کچھ ایسی محنت کی اور بڑا اس کو کچھ کیا جس کی وجہ سے. نہیں، اندر جو پروسیس چل رہا ہوتا ہے بائی اٹ سیلف. اور اٹ سیلف کوئی چیز خود سے خود نہیں ہوتی، اس کا کرنے والا کوئی ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جو کہ یعنی اس پانی سے کس طرح سے ایک خوبصورت بچہ جو ہے نا وہ بن جاتا ہے. اور پھر کیا ہوتا ہے کہ ثم جعل من بعد قوة ضعفا. اور پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ بچہ جو ہے وہ یعنی پیدا ہوتا ہے، اور بچہ یعنی ایز اے چائلڈ آپ لے لیں کہ بیبی پیدا ہوتا ہے تو کس طرح سے وہ بھی کمزور ہوتا ہے. اور پھر کیا ہوتا ہے کہ یعنی آہستہ آہستہ جو ہے وہ طاقت پکڑنا شروع ہوتا ہے، اور جو ہے بیٹھنا سیکھتا ہے، چلنا سیکھتا ہے، اور چیزوں پر گرفت کرنا سیکھتا ہے. اور پھر یعنی جوانی آتی ہے، اور کس طرح سے اس کی وہ جو ساری صلاحیتیں ہوتی ہیں ذہنی اور جسمانی، ساری کی ساری جو ہیں خوب عروج پر چلی جاتی ہیں. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ جب یعنی کمزوری سے قوت، اور قوت کے بعد پھر سے کیا ہے کمزوری، یعنی جوانی کے بعد پھر سے انسان کی ساری جو قوتیں ہوتی ہیں وہ ڈھلنا شروع ہو جاتی ہیں، اس کی کمزوریاں بننا شروع ہو جاتی ہیں. اور وشیبہ، اور یعنی بال جو ہیں وہ سفید ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اور بیسیکلی جب بال سفید ہونا شروع ہوتے ہیں تو یہ ایک سائن ہوتا ہے کہ اب جو ہے نا ڈیکلائن کی طرف ہم جا رہے ہیں. اور اس میں اب یہ جو سوچنے کی بات ہے، جو سوچنے کا سبق ہے، وہ کیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کو دیکھیں کہ کس طرح سے جو ہے وہ کمزور جو ہے نا پیدا کی ہے. اور اگر ہم تھوڑا سا یعنی یہ بھی دیکھیں کہ جتنے بھی جاندار ہیں ان کے بچوں میں سب سے زیادہ کمزور بچہ انسان کا ہوتا ہے. جو دوسرے جانور ہیں ان کے بچے اکثر کے کیا ہوتا ہے کہ جیسے ہی پیدا ہوتے ہیں وہ چلنا نہ صحیح لیکن یعنی اٹھ کے کھڑے ہونا، اور واکنگ بھی اکثر جو ہے نا یعنی اکثر چیزوں میں آپ کو نظر آئے گا کہ جیسے ہی وہ نکلتے ہیں تو ساتھ ہی جناب وہ چلنا شروع ہو جاتے ہیں، یا جو ہے کھڑے ہونا شروع ہو جاتے ہیں. یعنی بہت جلد جو ہے نا وہ اپنے اون پہ انڈیپینڈنٹ ہو جاتے ہیں، کہ انہیں بہت زیادہ ایکسٹرا کیئر کی اور لانگ ٹائم تک جو ہے نا کیئر کی ضرورت نہیں ہوتی، نگہداشت کی ضرورت نہیں ہوتی. بہت جلد جو ہے نا وہ انڈیپینڈنٹ ہو جاتے ہیں. جبکہ یہ انسان کا بچہ ہے جس کو کہ بہت دیر تک جو ہے نا اس کی ضرورت ہوتی ہے کہ کوئی اس کی ٹیک کیئر کرے. اور اگر کوئی اس کی نگہداشت نہ کرے، اس کو یوں ہی چھوڑ دیا جائے تو وہ زندہ نہیں رہ سکتا. یعنی کتنی دیر تک انسان کا بچہ جو ہے نا یعنی بیسیکلی جو ہے وہ ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے. اور یہ کمزوری ہے، یہ انسان کی کمزوری کو ظاہر کر رہی ہے. اور پھر اس کے بعد جو ہے ہم یعنی اوریجن کمزور ہے. اس کے بعد اگر ہم دیکھیں کہ ایز اے چائلڈ یعنی جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ بھی کمزور پیدا ہوتا ہے، اور پھر آہستہ آہستہ جو ہے اس میں قوت آتی ہے، ساری چیزیں اس کی بنتی ہیں. اور پھر کیا ہے کہ پھر ڈیکلائن جو ہے یعنی جوانی کے بعد پھر جو ہے وہ ڈیکلائن شروع ہو جاتا ہے. اب یہ ساری چیزیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتائیں کہ کمزوری سے پیدا کیا، ثم جعل من بعد ضعف قوة، کہ پھر کمزوری سے پیدا کیا اور پھر کمزوری سے قوت دی، ثم جعل من بعد قوة ضعفا، اور پھر جو ہے قوت کے بعد پھر کمزوری و شیبہ اور یعنی بڑھاپا. اب یہ جو سارے مراحل ہیں نا انسان کے، اس میں کسی ایک پر بھی انسان کا کوئی اختیار نہیں ہے. یہ ساری سٹیجز ہیں، یہ سارے مراحل ہیں جس میں انسان بالکل بے بس نظر آتا ہے. انسان اگر چاہے کہ میں من ماء مہین سے نہ پیدا ہوں، میں اپنی پیدائش کسی اچھے زبردستی کسی چیز سے میرا اوریجن کوئی بہترین ہو جائے، اتنا حقیر سا پانی نہ ہو، تو یہ پاسبل نہیں ہے. یہ اس کی پہنچ سے، اس کی سے جو ہے نا باہر ہے، اس کی طاقت سے باہر ہے. اپنے اس اوریجن کو وہ چینج نہیں کر سکتا. یعنی جس کی بات کرنا وہ پسند نہیں کرتا، وہ اس کا اوریجن ہے اور اس کو وہ چاہے بھی تو چینج نہیں کر سکتا. اور پھر کیا ہے کہ
یعنی جوانی کے بعد جب بڑھاپا آہستہ آہستہ شروع ہوتا ہے تو اس پر بھی انسان کا کوئی کنٹرول نہیں ہے۔ اب یہ پاسبل ہے کہ انسان اپنی صلاحیتوں کو جو اللہ تعالیٰ نے اس کو قوتیں دی ہیں ان کو یعنی آپ زیادہ یعنی اپنی کوشش سے ایک اچھے لائف سٹائل سے آپ اس کو سلو تو کر سکتے ہیں کہ وہ اس میں ڈیکلائن جو ہے نا اس کو تھوڑا ڈیلے کر دیں، تھوڑا سلو کر دیں، بٹ یو کین ناٹ اسٹاپ۔ آپ اس کو روک نہیں سکتے۔ آپ اس کو تھوڑا سا ڈیلے یا یہ کہ تھوڑا سلو تو کر دیں گے لیکن آپ اس کو روک نہیں سکتے۔ کوئی بھی یعنی ایسا نہیں کر سکتا کہ بڑھاپے کو آنے سے روک دے، یہ پاسبل نہیں ہے۔ ہر انسان اگر اس کی زندگی ہے تو بڑھاپا جو ہے نا اس پر ضرور آئے گا۔ اور یہ بھی دیکھیں کہ یہ ایسی سٹیجز ہے انسان کی کہ ایک سٹیج کے بعد دوسری۔ اب انسان اگر بچہ بھی ہے نا وہ کہے کہ نہیں میں آلویز بچہ ہی رہنا چاہتا ہوں، میں جوانی میں نہیں جانا چاہتا، تو یہ بھی پاسبل نہیں ہے۔ اسے ہر حال میں جوان ہونا ہے اور جوانی کے بعد بڑھاپا بھی ہر صورت میں آنا ہے۔ اب بڑھاپے میں جا کر اگر انسان چاہے کہ نہیں مجھے تو وہ اپنا وہ جو بچپن والا تھا نا وہ بہت پسند ہے تو میں واپس بچپن میں چلا جاؤں، ایسا بھی نہیں ہو سکتا۔ واپس اپنی جوانی کو لینا چاہے تو یہ بھی پاسبل نہیں ہے۔ تو کتنا زیادہ انسان اپنی ہی ذات میں اپنے جسم کے معاملے میں یعنی باقی چیزیں تو بہت دور کی بات ہے، انسان کا جسم اس کا اپنا ہے نا، تو یعنی پورا اس پر اس کو اختیار ہے، جیسا چاہے جس طرح سے چاہے وہ کرے، جس طرح سے چاہے وہ کر لے۔ لیکن اس کے معاملے میں بھی انسان کی کس قدر جو ہے نا ہمیں بے بسی نظر آتی ہے، کس قدر بے بسی نظر آتی ہے کہ انسان کی جو ڈفرنٹ سٹیجز ہیں کہ انسان ان پر ذرا بھی جو ہے نا وہ اختیار نہیں رکھتا، یعنی بہت ہی یعنی اضطراری مراحل ہیں کہ ہر حال میں ہر صورت میں اس کو جو ہے نا ان تمام چیزوں سے گزرنا ہے اور ان کو وہ روک نہیں سکتا۔ اور پھر یہ بھی ہے کہ جیسے آگے بتایا گیا کہ یخلق ما یشا، جیسا چاہے پیدا کر دے۔ اب انسان جو ہے اپنے جسم کو بنانے میں اب ہوتا ہے نا کہ اچھا ہمارا دل چاہتا ہے ہمارے ہاتھ ایسے ہوتے، ہماری آنکھیں ایسی ہوتی ہیں، ہمارے لپس ایسے ہوتے، اچھا میں جو بہت انٹیلیجنٹ ہوتی، میری میموری بہت اچھی ہوتی، یا کچھ اور چیزیں اور بھی صلاحیتیں اور بھی خوبیاں انسان جو ہے نا وہ چاہتا ہے نا، لیکن یخلق ما یشاء، اللہ تعالیٰ جیسا چاہتا ہے انسان کو پیدا کر دیتا ہے۔ وہ چاہے تو اس کو آنکھوں کے بغیر پیدا کر دے، وہ چاہے تو اس کو سننے کی صلاحیت کے بغیر ہی پیدا کر دے، وہ چاہے تو اس کو صلاحیت دے کر اس سے واپس چھین لے۔ تو بیسیکلی یعنی ہے کیا کہ یعنی کیا ہمیں نظر آتا ہے کہ کچھ لوگ سم ٹائمز جیسے گروتھ ہوتی ہے، کچھ لوگ یعنی ان کی گروتھ بڑی زبردست ہو رہی ہوتی ہے، اور یہ بھی آپ نے دیکھا کہ سم ٹائمز کیا ہوتا ہے کہ لوگ جو ہے نا یعنی ان کا جسم گرو کر رہا ہوتا ہے اور وہ اتنی اس سے گرو کر رہا ہوتا ہے کہ جو نارمل ہونا چاہیے اس پیٹرن کو وہ کراس کر جاتا ہے۔ ہوتا ہے نا سم ٹائمز لوگ جو ہے نا یعنی بہت زیادہ زیادہ لمبے ہو جاتے ہیں، 8 8 10 10 فیٹ کے ہو جاتے ہیں، تو وہ جو ہے یعنی اب نارمیلٹی ہے۔ انسان چاہے کہ میں اپنی گروتھ کو روک لوں تو وہ اس چیز کو بھی نہیں کر سکتا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کے سامنے انسان کس قدر بے بس ہے، کس قدر بے بس ہے، اور اس کی مثال جو ہے نا اللہ سبحانہ تعالیٰ خود اس کے جسم سے دے رہے ہیں کہ انسان تھوڑا سا بھی اس چیز پر غور کرے کہ وہ اپنے معاملے میں اپنے جسم کے معاملے میں کتنا زیادہ بے بس ہے، اور وہ سر اٹھاتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ جیسی بڑی ذات کے سامنے۔ اس کے سامنے وہ اپنی عقل کو بڑا سمجھتا ہے، اپنی بات کو بڑا سمجھتا ہے، اور اپنی خواہشات کو اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے اور اس کی باتوں کا انکار کرتا ہے۔ یخلق ما یشاء، جیسا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ پیدا کر دیتے ہیں۔ اور یہ بھی ہوتا ہے دیکھیں کہ زندگی کے معاملے میں بھی کیا ہوتا ہے کہ سم ٹائمز لوگ جو ہیں جوانی ہی میں چلے جاتے ہیں، اور سم ٹائمز کیا ہوتا ہے کہ انسان بہت بوڑھا ہو جاتا ہے، بڑی بڑی مشکل زندگی گزار رہا ہوتا ہے، بہت ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے، اور یعنی وہ چاہ رہا ہوتا ہے انسان اپنی زندگی سے بیزار ہوتا ہے، اور اندر ہی اندر اسے یہ خواہش ہوتی ہے کہ ظاہر سی بات ہے کیونکہ ایک ایسا شخص جو کہ بالکل بیڈ پہ آ جاتا ہے تو اس کے لیے زندگی میں قطعاً کوئی اٹریکشن نہیں بچتی، اسے خود اپنا آپ جو ہے نا اس زمین پر بوجھ لگنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو وہ چاہے
کہ میں اس دنیا سے چلا جاؤں تو بھی وہ اپنی مرضی سے نہیں چاہ سکتا، تو بھی یعنی جو اس کی موت کا وقت مقرر ہے وہ اسی کے تحت ہی اس دنیا سے جائے گا، اور چاہے تو موت کو ٹال لے تو یہ بھی پاسبل نہیں ہے۔ تو سبحان اللہ، یعنی انسان جو ہے کس قدر کمزور ہے، لیکن پھر بھی جو ہے نا اپنے رب کے سامنے کس طرح اکڑتا ہے، اور یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بات کو نہیں لیتا اور اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتا ہے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یعنی مہربانی ہے کہ کس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک حقیر اور کمزور سی چیز کو کس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قوت عطا کی، جوانی اور صلاحیتیں عطا کی، اور اس میں ہے کیا کہ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْقَدِيرُ، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جاننے والا اور قدرت والا ہے۔ اور اس میں بھی دیکھیں کہ ہمیں جو انسانوں کی صلاحیت ہیں اس میں بھی ہمیں بہت کیا جسے کہہ لیں کہ ویریشن نظر آتی ہے، کہ کسی کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کچھ یعنی کسی کو بہت ذہین فتین بنا دیتے ہیں، اور کسی کا بیچارے کا دماغ بالکل بھی کام نہیں کرتا۔ تو یہ سارے جو ہے نا یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قدرت ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ جاننے والا ہے کہ کس کو کتنا کس طرح سے کیسے بنایا جائے، اور یہ سب کے سب کیا ہیں، اس کے اندازے ہیں۔ اور پھر کیا ہے، اب یہ ساری چیزیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتا دی، انسان کی حقیقت بتا دی کہ اپنے اوریجن پر، اپنی حقیقت پر، اپنی اصلیت پر وہ غور کرے، اور یہاں اس دنیا میں وہ غور نہیں کرتا، ان چیزوں کو سمجھتا نہیں ہے۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، اور جس دن قیامت قائم ہوگی، یعنی یہاں تو انسانوں کو یہ باتیں سمجھ نہیں لگ رہی، ہوگا کیا کہ جب قیامت قائم ہوگی، یقسمو، قسمیں کھائیں گے، المجرمون، گناہگار، کس بات کی قسمیں کھائیں گے، ما لبثوا غیر ساعہ، کہ ہم تو اس دنیا میں صرف ایک گھڑی جو ہے نا ہم رہ کر آئے ہیں، صرف ایک گھڑی، کچھ لمحات ہیں، کچھ تھوڑی سی دیر کے لیے ہم تو اس دنیا میں رہ کر آئے۔ اور کذالک، اسی طرح، کانو، وہ تھے، یؤفکون، وہ الٹے جاتے۔ اب یہاں پر جو ہے نا یہ جو ان کی بات بتائی جا رہی ہے کہ یہ قیامت میں جا کر ان کو احساس ہوگا، اچھا یہیں سے جو ہے نا ہمیں ایک اور بھی بڑا یعنی زبردست قسم کا لیسن بھی مل رہا ہے، کہ بیسیکلی یعنی یہ جو پیچھے ہمارا زندگی کے جو ڈفرینٹ مراحل بتائے گئے ہیں، کہ یہ وقت ہے جو کہ وقت کے ساتھ ساتھ ہم ایک مرحلے سے دوسرے مرحلے میں انٹر ہوتے جائیں گے، اور اس پہ ہمارا کوئی کنٹرول نہیں ہے، فائنلی انسان اس دنیا سے چلا جائے گا۔ تو ہے کیا کہ انسان پیدا کمزور ہوتا ہے، اور جب بڑھاپے میں جاتا ہے اگین سیم سچویشن میں ہوتا ہے، کمزور ہوتا ہے، لوگ اس کی دیکھ بھال کر رہے ہوتے ہیں، جیسے ایک بچے کو لوگ سنبھال رہے ہوتے ہیں نا، اسی طرح ایک بوڑھے کی بھی دیکھ بھال جو ہے وہ دوسرے لوگ کر رہے ہوتے ہیں۔ مڈل کا جو ٹائم ہے جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی مہربانی سے انسان کو بہت صلاحیتیں عطا فرماتا ہے، اس کی ہر طاقت جو ہے نا خوب جوبن پر ہوتی ہے، خوب کلائمیکس پر ہوتی ہے، عروج پر ہوتی ہے۔ تو ایسے میں جو ہے نا جب ہمیں یہ معلوم ہے، اس چیز کو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو صلاحیتیں ہیں، یہ سب چیزیں جو ہیں، یہ ان کو ڈیکلائن ہے، یہ ایسے ہی نہیں رہیں گی، ان کو زوال بھی آنے والا ہے۔ تو اصل میں عقل کیا ہے، یعنی عقل مندی کی بات کیا ہے، کہ ان صلاحیتوں کا بھرپور فائدہ اٹھایا جائے، کیونکہ جوانی کا جو مرحلہ ہے، جوانی کا جو ٹائم پیریڈ ہے، یہ وہ وقت ہے کہ جس میں آپ میکسیمم اچیو کر سکتے ہیں۔ کیوں میکسیمم اچیو کر سکتے ہیں؟ کیونکہ ہمارے جو پوٹینشلز ہیں، جو ہماری ایبلٹیز ہیں، وہ اپنے کلائمیکس پہ ہوتی ہیں۔ تو انشاءاللہ یعنی یہ بہت ہی زبردست قسم کا لیسن ہے، کہ بجائے اس کے کہ آج ہماری طاقتیں جو ہے نا ہمارے پاس ہیں، الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سننے کی، دیکھنے کی، سمجھنے کی، لکھنے کی، پڑھنے کی، ہر طرح کی جو طاقت ہے، اور جسم میں جو طاقت ہے، وہ ساری کی ساری الحمدللہ آج اللہ تعالیٰ نے دے رکھی ہے۔ تو اس کو جو ہے نا ضائع ہونے سے بچانا چاہیے، اس کو بیکار، کیونکہ اس نے تو ختم ہو جانا ہے، اس کو ہم روک نہیں سکتے، یہ ایک دن جو ہے ختم ہو جائے گی۔ تو بہتر کیا ہے کہ اس کو جو ہے نا بیسٹ یوٹیلائز کر لیں، بیسٹ یوٹیلائز کر لیں۔ اور یہ چیز میں دیکھ رہی تھی کہ واقعی میں یعنی کیا ہے کہ اب جیسے ایک ٹائم تھا کہ ویژن بڑی اچھی تھی، آپ دیر تک جو ہے ریڈنگ کر سکتے تھے، اور آنکھیں جو ہے وہ ٹائرڈ نہیں ہوتی تھیں۔ اور اب کیا ہے کہ آپ کچھ دیر کے لیے آپ تھوڑا سا بھی نگاہیں ٹکائیں تو اس کے بعد آنکھیں جو ہے نا وہ تھکی ہوئی ہوتی ہیں۔ تو یعنی اس سے پہلے کہ انسان کی یہ صلاحیتیں
انسان سے آہستہ آہستہ جانا شروع ہو جائیں تو بہتر کیا ہے کہ ان کو یوٹیلائز کیا جائے۔ ایک کلاس میں سن رہی تھی اور اس میں ایک یعنی یہی چیز ہو رہی تھی، اور ایک اسٹوڈنٹ جو ہے نا اس میں سے یعنی اس نے اپنا ریفلیکشن دیا کہ یہ جو لکھنے کی صلاحیت اور طاقت ہے، یعنی یہ جو نعمت ہے، اس کو کبھی یعنی اپنے ہاتھ کی طاقت کو ہم کس طرح سے ڈفرینٹ چیزوں میں استعمال کرتے ہیں۔ تو وہ بیسیکلی خاتون جو ہے نا وہ لکھ نہیں سکتی تھیں، تو اب کیا تھا کہ یعنی وہ رونے والی ہو گئیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یعنی ان کے پاس یہ چیز نہیں تھی، تو ان کی یہ ایڈوائس تھی دوسرے لوگوں کے لیے کہ کبھی یعنی اگر آپ یعنی قرآن پڑھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، لکھنا پڑھ رہا ہے تو ہاتھ دکھ رہے ہیں، تو کبھی اس چیز کو لینا نہیں چاہیے کہ ہائے میرے ہاتھ دکھ گئے، ہائے مجھے اتنا لکھنا پڑ گیا، ہائے مجھے اتنا کام کرنا پڑ گیا۔ ہمیشہ شکر گزار ہوں کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت جو ہے نا ہاتھ میں دے رکھی ہے، طاقت دے رکھی ہے کہ آپ اس کو جس طرح سے چاہیں اس طاقت کو استعمال کر سکتے ہیں۔ تو یعنی بہت ہی زبردست قسم کا لیسن ہے کہ انشاءاللہ جو ہے اپنی صلاحیتوں کو بیسٹ طریقے سے جو ہے نا انشاءاللہ اس کو یوٹیلائز کریں، اس سے پہلے کہ یہ قوتیں جو ہے نا ہماری ڈیکلائن کی طرف چلی جائیں اور یعنی بالکل آہستہ آہستہ جو ہے وہ کمزوری کی طرف چلی جائیں۔ اور یہ چیز بھی کہ بڑا زبردست قسم کا لیسن ہے کہ ہم جو بھی چاہیں ہم اس کمزوری کو آنے سے روک نہیں سکتے۔ اور پھر کیا ہے کہ اب وہ لوگ جو کہ مجرم ہیں، جنہوں نے اس دنیا میں اس ریالٹی کو، اس حقیقت کو سمجھا نہیں اور اپنے وقت کو، اپنی قوتوں کو، اپنی صلاحیتوں کو یوں ہی دنیا میں برباد کر دیا، بیکار میں دنیا میں برباد کر کے چلے گئے، تو وہ قیامت کے روز جا کر قسمیں کھائیں گے اور کیا کہیں گے کہ ما لبثوا غیر ساعہ، یعنی وہ یہ زندگی، دنیا کی زندگی جو کہ ان کے نزدیک بہت بڑی تھی، بہت اہم تھی، سب کچھ تھی، اور اسی لیے انہوں نے اپنی جو جوانی کا جو یعنی بیسٹ پیریڈ ہے نا، بیچ میں سے انسان کے جو ڈفرینٹ سٹیجز ہیں اس میں سے بیسٹ کاؤنٹ ہوتا ہے، تو اس بیسٹ کو انہوں نے دنیا میں لگا دیا۔ کیوں؟ کیونکہ دنیا ہی ان کے نزدیک بہت امپورٹنٹ تھی، اور اب وہ جو دنیا ان کے پاس بہت یعنی ان کو لمبی چوڑی دکھائی دیتی تھی، بہت آگے تک ابھی ہم جئیں گے، بہت آگے تک رہیں گے اور بہت لمبی یہ زندگی ہے اور یہی سب کچھ ہے اور یہ بہت اہم ہے، تو سبحان اللہ جب قیامت کے روز ادھر پہنچیں گے تو کیا کہیں گے کہ وہ زندگی جس کو انہوں نے بہت بڑا، بہت اہم، بہت لمبا جانا اور جس کے لیے انہوں نے اپنا آپ، اپنا بیسٹ اسی میں لگا دیا، ما لبثوا غیر ساعہ، ہم تو یعنی تھوڑی دیر کے لیے، ایک گھڑی کے لیے تو ہم وہاں پر تھے، کچھ ہی دیر کے لیے تو ہم وہاں پر رکے تھے۔ تو یہ بیسیکلی کیا ہے کہ یعنی قسمیں بیسیکلی کون کھاتے ہیں؟ جو لوگ جھوٹے ہوتے ہیں، یعنی اپنی جھوٹی بات کو سیدھا ثابت کرنے کے لیے لوگوں کو جو ہے نا قسمیں کھانا پڑتی ہیں۔ تو اب یہاں پر بھی جو ہے نا بیسیکلی وہ اپنی وہ جو غلطیاں تھیں، وہ تمام چیزیں تھیں، ان کو جسٹیفائی کرنے کے لیے قسمیں کھا رہے ہیں اور کیا کہہ رہے ہیں۔ اور یہاں سے یہ بھی چیز پتہ چل رہی ہے نا کہ اس زندگی کی حقیقت اگلی زندگی میں، یعنی اس دنیا کی زندگی کی حقیقت اگلی زندگی میں جا کر انسان کو کیسے لگے گی کہ کچھ لمحات کی تھی، بس تھوڑی ہی دیر کی تھی، لیکن سبحان اللہ آج یہ تھوڑی ہی دیر جو ہے نا اپنی آخرت کو بچانے کے لیے ہمیں قربان کرنا بہت مشکل لگتے ہیں۔ تب ہم یہ نہیں سوچتے کہ اچھا یہ تھوڑی دیر کا ہی تو معاملہ ہے، کیا فرق پڑتا ہے اگر مجھے یعنی میری یہ انجوائمنٹ رہ جاتی ہے، لیکن اس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ کی بات مان لیتی ہوں، میں یہ اچھا نیک کام کر لیتی ہوں، سو وٹ کہ اگر تھوڑی دیر کی میری یہ ریلیکسیشن یا کوئی انجوائمنٹ اگر مجھے کمپرومائز کرنا بھی پڑتا ہے، سو وٹ، تھوڑی دیر کی تو ہے۔ یہ آج ہم نہیں سوچتے، لیکن اس دن کیا ہوگا؟ ما لبثوا غیر ساعہ، یہ ساری دنیا جو ہے نا، ساری زندگی جو ہے نا بہت غیر اہم، چھوٹی سی دکھائی دے گی کہ تھوڑی دیر، وقتی سی تو بات تھی۔ اور یہ ہماری سائیکالوجی ہے نا کہ جب ہم اس چیز کو سمجھ لیں نا کہ یہ ٹیمپرری ہے، یقین کریں کہ بڑی سے بڑی مشکل اور تکلیف جو ہے نا انسان اس میں سے گزرنے کے لیے ریڈی ہوتا ہے، اس کو فیس کرنے کے لیے، اس کو قبول کرنے کے لیے ریڈی ہوتا ہے، اگر اسے یہ پتا ہو کہ یہ ٹیمپرری ہے، یہ تھوڑی دیر کا معاملہ ہے، اس کے بعد یہ ختم ہے۔ ایسے ہی ہے نا کہ عورت جب پریگننٹ ہوتی ہے اور اس کے بعد ایسی بات ہے، پریگننسی کے ایک اپنے وہ سارے چل رہے ہوتے ہیں، لیکن اس کے بعد ڈیلیوری، جب بچے کو وہ ڈیلیور کرتی ہے
تو بے انتہا تکلیف ہوتی ہے، لیکن پتہ ہوتا ہے کہ یہ تکلیف پرماننٹ نہیں ہے۔ اگر عورت کو یہ معلوم ہو کہ وہ جو کلائمیکس کا پین ہے وہ ہمیشہ کے ساتھ اس کو لگ جائے گا، تو کبھی بھی کوئی اس تکلیف کو لینا پسند نہ کرے۔ کیوں انسان اس چیز کو لے لیتا ہے؟ ایک تو اس کا رزلٹ بہت زبردست ہوتا ہے، جو چیز اس کو ملنے والی ہوتی ہے وہ بہت پیاری ہوتی ہے، اور سیکنڈ ٹیمپریری ہے۔ تو جب رزلٹ بہت اچھا ہو اور تکلیف ٹیمپرری ہو تو انسان آسانی سے اور خوشی کے ساتھ اس چیز کو کر سکتا ہے، پھر اسے برڈن نہیں لگتا۔ تو یہ وہ حقیقت ہے جو آج ہم انسانوں کو سمجھ نہیں لگتی، کہ یہ سب چیزیں ٹیمپرری ہیں، وقتی ہیں، تھوڑی دیر کی ہیں۔ کیا ہوا اگر تھوڑی دیر کے لیے ہمیں کچھ سیکریفائی بھی کرنا پڑ گیا، کچھ قربانی بھی کرنی پڑ گئی، کچھ کمپرومائزز کرنے پڑ گئے، کچھ اپنا آپ دینا پڑ گیا، کچھ تکلیف اٹھانی پڑ گئی، وقتی ہی تو ہے، تھوڑی دیر کے لیے تو ہے، لیکن ایٹ دی اینڈ رزلٹ بہت خوبصورت ملنے والا ہے۔ تو یقین کرے کہ انسان خوشی خوشی جو ہے نا ان تمام قربانیوں کو بھی کر جائے گا، تکالیف کو بھی سہ جائے گا، اور جو کچھ بھی اسے اگر اللہ کے راستے میں اس کی فرمانبرداری کرنے میں اسے جو بھی اپنی دنیا چھوڑنی پڑتی ہے نا، اسے قطن بھی کچھ بھی مشکل نہیں لگے گا۔ کیوں؟ کیونکہ وقتی ہے، تھوڑی دیر کے لیے ہے، اور رزلٹ بہت خوبصورت ہے۔ اور پھر کیا ہے کہ اب جب ان کی یہ حالت ہوگی کہ وہاں پر وہ قسمیں کھائیں گے، جھوٹی قسمیں کھائیں گے کہ اچھا ہم تو تھوڑی دیر کے لیے تھے، اور وہاں پر کیا ہوگا، وقال الذین، اور کہیں گے وہ لوگ جن کو اوت العلم، دیا گیا تھا علم، جن کو علم دیا گیا تھا، وہ لوگ کیا کہیں گے، والایمان، اور ایمان، یعنی جن کو علم دیا گیا تھا اور ایمان والے لوگ، لقد، بے شک، لبثتم، رہے تم، فی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب میں، الی یوم البعث، دوبارہ اٹھنے تک، فہذا، پس یہ، یوم البعث، دوبارہ اٹھنے کا دن ہے، ولکنکم، اور لیکن تم، کنتم، تھے تم، لا تعلمون، نہیں جانتے۔ اب جن کو علم دیا گیا اور جو ایمان والے لوگ تھے، یعنی بیسیکلی اس میں پیغمبر اور نیک لوگ اور فرشتے سبھی آ جاتے ہیں، کہ وہ لوگ کیا کہیں گے کہ تم جو ہے نا صرف تھوڑی دیر کے لیے نہیں ٹھہرے، تھوڑی دیر نہیں تھی بلکہ اس کی یعنی مقدار جو ٹھہرنے کی تھی وہ کیا ہے، فی کتاب اللہ، یعنی اللہ کی کتاب میں ہے، اور تم یعنی دنیا میں رہے، تم نے زندگی گزاری 50 60 70 سال، جو کہ دنیا میں رہتے ہوئے تمہارے نزدیک بہت بڑا ٹائم پیریڈ تھا، کہ تم نے اس کو یعنی اس کے آخرت کے مقابلے میں اس 50 60 سال 70 کی زندگی کو بہت لمبا اور بہت اہم جانا۔ اب جتنا بھی تم رہے اس کے بعد کیا ہے کہ برزخ کی زندگی ہے، یہ تمام عرصہ جتنا تم رہے یہ کیا ہے، فی کتاب اللہ، اللہ کے ہاں محفوظ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ اور اب یہ وہ دن ہے، فہذا یوم البعث، آج وہ دن آ گیا کہ جس کو تم کیا کرتے تھے کہ جانتے نہیں تھے، یعنی بیسیکلی جانتے ہوئے بھی کیا تھا کہ اس چیز کو تم نے مانا نہیں، یا پھر یہ کہ اس چیز کو جانتے ہوئے بھی تم نے اگنور کیا۔ فَيَوْمَئِذٍ، پس اس دن، لا ينفعو، نہیں نفع دے گا، الذین، ان لوگوں کو جو، ظلموا، جنہوں نے ظلم کیا، معذرتہم، ان کا عذر، ولا ہم، اور نہ وہ، یستعتبون، ان کی توبہ قبول کی جائے گی۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ جس چیز کو، جس دن کو وہ جھٹلاتے رہے، جس سے وہ غافل رہے، اور جس کے بارے میں جس کو وہ اگنور کرتے رہے، اب یہ وہ دن آ گیا کہ کیونکہ پیچھے وہ جھوٹی قسمیں کھا رہے تھے نا، کہ اچھا یعنی کہنے کا مطلب ہے کہ ہمارا تو ٹائم ہی بہت تھوڑا تھا، یعنی اگر ہمیں بہت ٹائم ملتا نا دنیا میں رہنے کے لیے تو ہم بہت کچھ کر لیتے، ہم تو دنیا میں بس یوں ہی سیکنڈز کے لیے، تھوڑی دیر کو، کچھ گھڑیاں تھیں جو کہ ہم دنیا میں گزار کر آئے، ہمیں تو یعنی ٹائم ہی نہیں ملا کہ ہم کچھ کر پاتے۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ وہ دن ہے کہ جس دن ظالموں کو ان کے عذر اور بہانے بالکل بھی کوئی نفع، کوئی فائدہ نہیں دیں گے۔ وہ جتنے بھی بہانے بنا لیں، جتنی بھی ایکسکیوزز دے لیں، جتنی بھی معذرتیں کر لیں، کچھ بھی ان سے قبول نہیں کیا جائے گا۔ یستعتبون جو ہے نا بیسیکلی کیا ہوتا ہے کہ آپ کی کسی غلطی کی وجہ سے، کسی کمی کی وجہ سے کوئی سامنے والا ناراض ہو، تو پھر آپ اس کو راضی کرنے کے لیے ڈفرینٹ جو ہے نا یعنی کچھ کرتے ہیں اس کو کرنے کے لیے۔ جیسے فار ایگزامپل آپ نے کہیں پر کچھ بکنگ کروائی
اور آپ کی طرف سے سارا پروسیجر ٹھیک تھا، ٹھیک ہے، جس نے آپ کی بکنگ کی اس نے کچھ گڑبڑ کر دی، یعنی اس کے بہاف پہ کچھ ایسی کچھ کمی کچھ غلطی رہ گئی، آپ ٹائم پہ پہنچے اور پتہ چلا کہ آپ کی تو رجسٹریشن ہی نہیں ہے، بکنگ ہی نہیں ہے، اب جو آپ چاہ رہے تھے وہ آپ کو نہیں مل رہا، تو اب چونکہ غلطی سامنے والے کی ہوتی ہے، سٹاف کی ہوتی ہے، تو پھر وہ کیا کرتے ہیں کہ آپ کو کچھ وہ بونس دینے کی کوشش کرتے ہیں، لائک کچھ ایکسٹرا دینے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ وہ جو ان کی طرف سے کمی غلطی یا کچھ بھی ہوا ہے اس چیز کو یعنی بیلنس آؤٹ کرنے کے لیے، تاکہ سامنے والا جو ہے اس کی ناراضگی دور کی جا سکے، یعنی اچھا آپ کی یہ تو نہیں ہے، آپ فلاں دن میں بکنگ کرا لیں، آپ کو کنسیشن دے دیں گے یا کچھ اور پلس پوائنٹس دے دیں گے صرف اس چیز کو ختم کرنے کے لیے۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس دن یعنی بیسیکلی ٹائم آؤٹ ہے، وہ دن نہیں ہے کہ انسان وہاں پر جائے اور کہے کہ یا اللہ یہ تھا، یا اللہ ایسے تھا، اس لیے یعنی جب آپ پکڑ میں آ گئے، حساب میں آ گئے، تو کیا ہے کہ کسی بھی قسم کا بہانہ، یہ جو ہم یعنی ہمارا نفس اور ہمارا خود یعنی ہم اپنی چیزوں کو جو ہم غلط کرتے ہیں ان کو جسٹیفائی کر رہے ہوتے ہیں، اچھا میں نے نماز کیوں ڈیلے کر دی، اچھا یہ تھا، میں ایسے تھی، میں ویسے تھی، اچھا یہ کیوں نہیں کیا، اچھا میرا یہ چل رہا تھا، میری زندگی میں یہ تھا، میرا فلاں تھا، میری یہ مصروفیت تھی۔ تو یہ جو ساری چیزیں ہم جن کو یعنی ایکسکیوز بنا کر اپنے آپ کو نیکیوں سے روک رہے ہوتے ہیں، اپنے آپ کو اللہ کے راستے سے جانے سے روک رہے ہوتے ہیں، یا کچھ بھی غلط کام کو جسٹیفائی کرنے کے لیے جو بھی باتیں بنا رہے ہوتے ہیں، تو ان میں سے کچھ بھی قیامت میں جو ہے نا یعنی بیسیکلی ورک نہیں کرے گا۔ ایسا نہیں ہوگا کہ یہ بہانے ہم قیامت کے روز لگائیں اور ان بہانوں سے جو ہے یعنی ہمارے قبول کر لیے جائیں اور ہماری جان چھوٹ جائے، نہیں، بلکہ کیا ہے کہ اس دن جو ہے نا کچھ بھی اس قسم کی باتیں، اس قسم کی معذرتیں کام نہیں آئیں گی، اور یہ چیز جو ہے نا آنیسٹلی ہم خود سوچ لیں کہ اللہ تعالیٰ کیوں کہہ رہے ہیں کہ یہ معذرتیں جو ہیں اس دن کام نہیں آئیں گی، کیوں؟ کیونکہ آنیسٹلی ہے کیا کہ ہم جتنے بھی بہانے بناتے ہیں نا اللہ تعالیٰ سے پیچھے ہٹنے کے لیے اور اپنی نافرمانیوں کو جائز اور جسٹیفائی کرنے کے لیے، یقین کریں کہ اپنے یعنی بالکل ایمانداری کے ساتھ ہم اپنے ان بہانوں کو اگر سوچیں نا کہ اچھا کیا وجوہات ہیں جو ہم اپنے دل میں سوچ رہے ہوتے ہیں اور اپنے آپ کو تسلی دے رہے ہوتے ہیں کہ اچھا میری یہ وجہ ہے، تو اگر ہم ایمانداری کے ساتھ ان وجوہات کو دیکھ لینا تو ہمیں خود اپنے وہ بہانے، اپنی وہ ریزن جو ہے نا انتہائی کھوکھلی نظر آئیں گی، بالکل ہالو، ان میں کوئی وزن نہیں ہوتا، کچھ بھی نہیں ہوتا، ہم چاہیں تو اس سے کہیں زیادہ بڑھ کر بہت کچھ کرنے کا ہمارے اندر ہوتا ہے، لیکن یہ ہماری اپنی سستی ہوتی ہے، ہمارا اپنا نفس ہوتا ہے کہ ہم چھوٹی سی چیز کو آڑ بناتے ہیں، بہانہ بناتے ہیں اور اس کو لے کر جو ہے نیکی سے اپنے آپ کو پیچھے چھوڑتے ہیں، اور یا پھر جو ہے یعنی نافرمانی کو جسٹیفائی کرتے ہیں۔ یقین کیجیے، اور اس چیز کو انشاءاللہ ہم لیں گے، اور جہاں کہیں پر بھی کوئی ایسا معاملہ ہو کہ اچھا ہو میں نے یہ کام کرنا تھا اور میں نے نہیں کیا، تو فوراً اپنے آپ کو دیکھیں کہ میں نے کیوں نہیں کیا، یہ ریزن اتنی ویلڈ ہے کہ میں جا کے اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کروں وہ دن کہ جس دن انسان نفسا نفسی ہوگی اور کسی میں یہ ہمت نہیں ہوگی کہ آگے بڑھ کر کوئی بات کر سکے، یعنی ہم تو بہت دور کی بات ہے کہ پیغمبر تک جو ہیں اس دن یعنی پیچھے ہو رہے ہوں گے کہ کسی میں اتنی وہ نہیں ہو رہی ہوگی، ہمت نہیں ہو رہی کیونکہ آگے بڑھ کر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے کلام کر لے، اللہ تعالیٰ سے بات کر لے۔ تو ہے کیا کہ بیسیکلی جو لیسن ہے وہ یہی ہے کہ جہاں کہیں پر بھی ہم بہانے بناتے ہیں، جہاں کہیں پر بھی ہم ایکسکیوزز کو آڑ بناتے ہیں اپنے بیچ میں اور اللہ کے بیچ میں، تو ان بہانوں کو جو ہے نا آج ہی ٹٹولنے کی ضرورت ہے، آج ہی دیکھنے کی ضرورت ہے، اور ہمیں جیسے ہی ہم ٹٹولیں گے، یقین کریں ایمانداری کے ساتھ ٹٹولیں تو ہمیں فوراً پتہ چل جائے گا کہ یہ اس قابل ہی نہیں ہے، یہ اس قابل بھی نہیں ہے کہ ہم جو ہے نا اپنے آپ کو پیش کریں، اللہ تعالیٰ کو تو پیش کرنا بہت دور کی بات ہے۔ اور اسی لیے کیا ہے کہ اس دن جو ہے نا ظالموں کی معذرتیں، ان کے بہانے قطعاً بھی ان کے کچھ بھی کام نہیں آئیں گے۔ اور بہت امپورٹنٹ لیسن ہے کہ یعنی یہ آج جو ہے نا بیسیکلی رائٹ ناؤ، یہ جو ابھی ہمیں زندگی ملی ہوئی ہے، یہ جو ابھی ہمیں وقت ملا ہوا ہے، دس از دا ٹائم کہ انسان ابھی
اپنے رب کے ساتھ اپنے معاملات کو، اپنے تعلقات کو اچھا بنائے۔ اگر ہم کہیں کہ اچھا آج کوئی بات نہیں، اپنی مرضی سے رہو، دیکھیں گے جب جائیں گے تو اللہ تعالیٰ کے سامنے اس طرح گڑ گڑا لیں گے، اللہ تعالیٰ سے اس طرح سے توبہ کر لیں گے، اللہ تعالیٰ سے اس طرح سے معافی مانگ لیں گے، اللہ تعالیٰ کو یہ باتیں بتا دیں گے، تب ٹائم نہیں ہے۔ تب ٹائم نہیں ہے۔ ٹائم کب ہے؟ یہ آج اس دنیا میں ہے، قیامت سے پہلے پہلے، اپنی موت سے پہلے پہلے کہ انسان اپنے رب سے اپنے تعلقات کو جو ہے نا وہ فکس کر لے اور بہترین بنا لے۔ اور پھر کیا ہے؟ وَلَقَدْ اور بے شک دورہ بنا بیان کی ہم نے لِلنَّاسِ لوگوں کے لیے فی ھذا القرآن اس قرآن میں من کلی ہر قسم کی مثلاً مثال وَلَئِن اور البتہ اگر جئتہم تم لاؤ ان کے سامنے بِآیَةٍ کوئی نشانی۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ ہم نے لوگوں کے لیے اس قرآن میں ہر قسم کی مثال جو ہے نا وہ بتا دی ہے، ہر بات بیان کر دی ہے اور ہر بات کو مثالوں کے ذریعے سے اچھے سے ایکسپلین کر دیا ہے۔ اور ہے کیا کہ ان تمام باتوں کے بعد وَلَئِن جِئْتَهُمْ بِآیَةٍ اگر آپ ان کے سامنے کوئی بھی نشانی لے کر جائیں گے لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ تو ضرور یہ لوگ کہیں گے کفروا کون سے لوگ جنہوں نے کفر کیا ان انتم الا مبتلون کہ تم تو جھوٹے ہو۔ یعنی ہر بات ہر طریقے سے مثالوں کے ذریعے سے پھیر پھیر کر ڈفرنٹ اینگل سے ڈفرنٹ طریقوں سے ہر بات جو ہے نا بہت اچھے سے بتا دی گئی، سمجھا دی گئی۔ اور اس کے بعد ان کو یعنی کچھ بھی آپ دکھا دیں، کوئی معجزہ، کوئی نشانی، کچھ بھی کر لیں، جو لوگ کفر پر ہیں، جنہوں نے کفر کیا، ان کا کفر اس قدر پکا ہے، یہ اپنی ضد پر اس قدر اڑے ہوئے ہیں کہ یہ پھر بھی کیا کہیں گے ان انتم الا مبتلون کہ تم تو مگر کیا ہو، جھوٹے ہو۔ کذالک اسی طرح یتبع اللہ مہر لگا دیتا ہے اللہ علی قلوب الذین لا یعلمون ان لوگوں کے دلوں پر جو کہ نہیں جانتے۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں۔ مہر لگنے کا مطلب ہے سیلڈ مین کہ جب ہم کسی چیز کو سیل کر دیتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ اس کے اندر اب کسی بھی طرف سے کوئی چیز انٹر نہیں ہو سکتی۔ ہوتا ہے نا کہ کوئی انویلپ لیں، اس میں آپ چیز کو ڈال دیں اور اوپر سے لفافہ جو ہے سیل کر دیں تو ہر طرف سے وہ بند ہو جاتا ہے۔ تو سیل یعنی جو ون سائڈ اوپن ہوتی ہے وہ ایک جگہ ہوتی ہے کہ جہاں سے آپ کچھ اندر ڈال سکتے ہیں، جب اس کو بھی آپ بند کر کے سیل کر دیتے ہیں، سٹیمپ کر دیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اب کہیں سے بھی کسی بھی طریقے سے کچھ بھی اس کے اندر نہیں ڈالا جا سکتا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں، اور یہ بات ہم بہت بار اس چیز کو ڈسکس کر چکے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ دلوں پر مہر جو ہے نا اتنی آسانی سے نہیں لگتی۔ یعنی ایسا نہیں ہوتا کہ فوراً کوئی انکار کرے، کوئی بات نہ مانے، کوئی نافرمانی کرے تو فوراً سے جو ہے نا اس کے دل پر جو ہے مہر لگا دی جائے، نہیں، یہ ایک مسلسل رویہ ہوتا ہے۔ یہ ایک مسلسل رویہ ہوتا ہے کہ جس کی بنا پر یعنی کیا ہوتا ہے کہ اس شخص کے دل پر جو ہے نا پھر مہر لگ جاتی ہے، یعنی اس کا دل انکار کر کر کے باطل کی طرف جا جا کے اس قدر یعنی مردہ ہو چکا ہوتا ہے کہ اب اس میں جو ہے نا ہدایت کے داخل ہونے کے کوئی چانسز نہیں بچتے۔ اور جب ایسا ہو کہ انسان کی ہٹ درمی جو ہے نا اس کی وجہ سے، یہ نہیں ہے کہ اسے پتہ نہیں چلا، اس کی اپنی ضد اور ہٹ دھرمی کی وجہ سے اس کا دل جو ہے مردہ ہو جاتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ جو ہے نا ایز اے پنشمنٹ اس کے دل پر مہر لگا دیتے ہیں کہ اب وہ جو ہے نا یعنی وہ دل کی یعنی اپنے دل کو جس حالت میں رکھنا چاہ رہا تھا نا کہ کفر کی حالت میں رکھنا چاہ رہا تھا، تو اب کیا ہے کہ ہمیشہ جو ہے نا وہ کفر ہی کی حالت میں رہے گا۔ یہ چیز ہوتی ہے نا کہ جیسے فار ایگزامپل بچے ہیں نا، سم ٹائمز کیا ہوتا ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بچے کچھ سم ٹائمز بدتمیزی کرتے ہیں، بد اخلاق ہوتے ہیں، ماں باپ کی عزت نہیں کرتے، بہت بدتمیزی کرتے ہیں، ان کا خیال نہیں رکھتے، تو ماں باپ بہت دیر تک برداشت کرتے ہیں، بہت دیر تک برداشت کرتے ہیں۔ اور کیا ہوتا ہے کہ بہت ریئر ہوتا ہے، بہت کم ہوتا ہے کہ ان کے اتنے برے رویے کے باوجود یعنی بہت فیو ہوتا ہے کہ لوگ یعنی ماں باپ جو ہیں وہ بچے سے بالکل اپنا تعلق ختم کر لیں،
اور یعنی ہوتا ہے نا اسے آگ کر دینا، بالکل اس سے اپنا ہاتھ اٹھا لینا اور قطع تعلق کر لینا، یہ بہت یعنی کم ہوتا ہے۔ اور یہ چیز ہم نے دیکھی ہے نا کہ ایسے نہیں ہوتا کہ اچھا بچہ ایک دفعہ تھوڑا سا اس نے کچھ کیا تو ماں باپ جو ہے نا بس اس کو کہیں کہ بس اب میرا تمہارا کوئی تعلق نہیں ہے، ایسے نہیں ہوتا۔ ایک لانگ یعنی ایک لمبا ٹائم ہوتا ہے کہ جس میں بچہ مسلسل 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 اپنے ماں باپ کے لیے جو ہے نا تکلیف کا باعث بن رہا ہوتا ہے۔ تو پھر کہیں جا کے جو ہے نا ماں باپ کی طرف سے کوئی سخت جسے کہہ لیں کہ ریئیکشن آتا ہے، ادروائز نہیں ہوتا۔ ادروائز کیا ہوتا ہے کہ بچے ٹھیک ہے، سم ٹائمز اچھے، کبھی بدتمیزی، کبھی کچھ یعنی چلتا رہتا ہے، اپس اینڈ ڈاؤنس۔ تو کیا ہوتا ہے کہ جیسے ہی بچہ اچھا ہوتا ہے تو ماں باپ پھر سے اس کے ساتھ یعنی اتنا ہی لونگ اور کیئرنگ ہو جاتے ہیں۔ لو کیئر تو خیر ختم نہیں ہوتی، بچہ چاہے بدتمیز بھی ہو، لیکن ایک تھوڑا سا آپ اس کو سکھانے بتانے کے لیے اپنے آپ کو تھوڑا سا سخت کرتے ہیں، کچھ جو ہے یعنی اس کو ڈسپلن کرنے کے لیے کچھ چیزوں سے ہاتھ اٹھائیں گے، کریں گے۔ لیکن کیا ہے کہ یعنی ایک مسلسل جب رویہ خراب آتا ہے تو پھر جو ہے نا اسٹرکٹ قسم کے ایکشن جو ہے نا وہ لیے جاتے ہیں۔ تو یہاں پر بھی نا یہی چیز ہے کہ جب مسلسل انسان جو ہے نا انکار کرتا ہے، ماننا نہیں چاہتا، تو اس کی ہٹ دھرمی جو ہے نا اس کے رزلٹ میں اس کے دل پر جو ہے نا مہر لگ جاتی ہے۔ اور یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ یعنی کیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی باتیں جب ہم تک پہنچیں، اچھی اور حکمت پر بھری باتیں جو ہے نا جب ہم تک پہنچیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نصیحتیں، اس کے احکامات جب ہم تک آئیں، تو ان میں جو ہے نا ہمیں یعنی ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے کہ فوراً سمعنا و اطعنا، کہ اے اللہ ہم نے آپ کی بات کو سن لیا، اور اب میں نے پوری کوشش کرنی ہے کہ میں اس بات کو اپنی زندگی میں لے بھی آؤں، اس بات کو اپنے عمل کا حصہ بھی بنا لوں۔ اور یقین کریں کہ جب انسان کا رویہ ایسا ہوتا ہے کہ سمعنا و اطعنا یعنی فوراً لیتا ہے خوشی سے اور کوشش کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو پھر خوب خوب توفیق دیتے ہیں۔ اور جب ایک ہی بات آپ سنتے رہتے ہیں اور پھر اس چیز کو نہیں لیتے، تو کیا ہوتا ہے کہ پھر جو عمل کی توفیق ہے نا وہ بھی آہستہ آہستہ جو ہے نا وہ یعنی کم ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ عمل کی توفیق جو ہے نا کب ملنا شروع ہوتی ہے؟ جب انسان خود آگے بڑھتا ہے اور جیسے ہی کوشش کرتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو توفیق دیتے ہیں، اور اس کی ہدایت اور رہنمائی میں پھر اضافہ ہی ہوتا ہے۔ لیکن جب انسان سنی انسنی کرتا رہتا ہے تو پھر جو ہے نا عمل کی توفیق جو ہے نا اس سے وہ نکل جاتی ہے۔ اور پھر کیا ہے اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ لاسٹ آیا فَاصْبِرْ، پس صبر کرو، اِنَّا بے شک وعد اللہ، اللہ کا وعدہ، حق سچا ہے، وَلَا يَسْتَخِفَنَّكَ، اور ہرگز آپ کو ہلکا نہ پائیں، الذین، وہ لوگ جو لا یوقنون، جو نہیں یقین رکھتے۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ جیسے کہ مکی صورت ہے اور وہاں پر جو رویہ چل رہا تھا، جو حالات تھے، وہ سب ہمیں معلوم ہے کہ کس طرح سے باتیں ان کو بھی بتائی جا رہی تھیں، اور وہ لوگ کیا تھا، ان کا رویہ کیا تھا کہ سمجھ کر بھی نہیں سمجھنا چاہ رہے تھے، نہیں ماننا چاہ رہے تھے۔ تو یہاں پر جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک طرح سے تسلی دی جا رہی ہے، پیچھے بھی تسلی دی گئی کہ یہ جو لوگ ہیں نا یہ تو یعنی اپنے کفر پر ڈٹے ہوئے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کوئی کمی ہے، آپ اپنے کام کو اچھے سے نہیں کر رہے یا پیغام جو ہے ان کو صحیح نہیں پہنچا رہے، یہ باتیں نہیں ہیں، بلکہ کیا ہے کہ یہ جان کر بھی نہیں ماننا چاہتے۔ تو آپ ان تمام حالات میں کیا کریں؟ فَاصْبِرْ، صبر کیجئے۔ صبر کرنے کا مطلب کیا ہے کہ جو کام، جو ذمہ داری آپ کو دی گئی ہے، آپ اس کو استقامت کے ساتھ جو ہے نا کرتے رہیں، اس میں جو ہے نا یعنی ان لوگوں کے رویوں کی وجہ سے اس کام میں کوئی خلل نہیں پڑنا چاہیے، اس کام میں کوئی کمی نہیں آنی چاہیے، اور اس پر جو ہے نا یعنی آپ کی ذات پر اور آپ کے کاموں پر جو ہے نا لوگوں کے رویے جو ہے نا اس کا اثر نہیں ہونا چاہیے۔ فَاصْبِرْ یعنی اپنے آپ کو باندھ کر رکھیں، اور جو کام اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے، جو ذمہ داری دی ہے، اس کو جو ہے نا بخوبی جو ہے وہ انجام دیں۔ اور تسلی رکھیں کہ کیا ہے، ان وعد اللہ حق، کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ یعنی ہے کیا کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، دین جو ہے غالب آئے گا۔ کیوں غالب آئے گا؟ کیونکہ یہ سچی بات ہے، سچا دین ہے، اور سچے خدا کی طرف سے ہے جو معبود ہے اور برحق ہے۔ حق اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا ہے، اور
اس چیز کو ہر صورت جو ہے وہ غالب ہی آنا ہے. یعنی مخالفین جو ہے نا وہ جتنے بھی ہتھ کنڈے اپنا لیں، جیسی بھی زیادتیاں کر لیں، جیسے بھی ظلم کر لیں، جو بھی کر لیں، ابھی فی الحال رائٹ ناؤ پوزیشن کیا ہے کہ لگ ایسی رہا ہے کہ کفر جو ہے وہ غلبے میں ہے، کفر جو ہے وہ غالب ہے. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے. حالات و واقعات کو نہ دیکھیں، بلکہ کیا ہے اپنے کام کو کرتے جائیں اور اللہ کے وعدے پر یقین رکھیں. یہ مت دیکھیں کہ رائٹ ناؤ کیا سچویشن چل رہی ہے، ہمارے کیا حالات چل رہے ہیں اور لوگ کس طرح سے ہمیں جو ہے وہ یعنی زدگوب کر رہے ہیں. ان تمام باتوں کی طرف نہ جائیں کہ میں کتنی محنت کر رہا ہوں، کس طرح سے لوگوں کو پیغام پہنچا رہا ہوں، لیکن تھوڑے سے لوگ ہیں جو میری بات کو سنتے ہیں، میجورٹی جو ہے وہ انکار کر رہی ہے، میجورٹی بات کو سنتی نہیں ہے. ان تمام چیزوں کا اثر جو ہے نا آپ پر نہیں آنا چاہیے. دو چیزیں ہیں، فصبر، اپنے کام کو پورے جوش و جذبے کے ساتھ، پوری ذمہ داری کے ساتھ کرتے رہیں اور تمام چیزوں سے بے نیاز ہو جائیں، حالات و واقعات سے بالکل بے نیاز ہو جائیں اور یقین کس بات کا رکھیں کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے. یعنی اگر آپ خالص ہو کر اللہ کے راستے میں ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو ضرور فتح عطا فرمائے گا، ضرور آپ کے لیے مدد آئے گی. اور یہ چیز جیسے ہم نے اس سورہ کے شروع میں بھی دیکھا تھا کہ جیسے سورت کا آغاز بھی کیا تھا کہ غلبت الروم ہے نا، کہ روم جو ہے، رومن جو ہے وہ مغلوب ہو گئے. تو وہاں پر بھی خوشخبری دی گئی کہ ابھی تو یعنی کیونکہ مسلمانوں کی ہمدردیاں جو ہے رومنز کے ساتھ تھیں اہل کتاب ہونے کی وجہ سے، اور مشرکین جو ہیں وہ ان کی تھیں ان کے ساتھ تھیں، پرشینز کے ساتھ تھیں کیونکہ وہ مشرک تھے. تو وہاں پر مسلمانوں کو یہ جو ہے نا خوشخبری دی گئی کہ ابھی تو رومنز جو ہیں وہ مغلوب ہو گئے ہیں، لیکن ایک دن یہ غالب آئیں گے. اور جب یہ خوشخبری دی گئی تو کوئی دور دور تک ایسی کوئی امید نہیں دکھائی دیتی تھی، کیونکہ پرشینز جو ہے نا فلی رومنز کو جسے کہہ لیں کہ ان کو کچومر نکال چکے تھے، کچھ بھی ان کے پاس نہیں بچا تھا سوائے ان کے ایک کیپٹل سٹی کے، کچھ بھی ان کے پاس نہیں تھا. اور سبحان اللہ اگر تھوڑا سا اس کو ڈیٹیل میں پڑھیں تو جس طرح سے وہ اس چھوٹی سی جگہ میں سے جو انہوں نے پھر اسٹریٹجیز لیں اور جس طرح سے انہوں نے پھر جو ہے ایرانیوں کو کس طرح سے یعنی جسے کہہ لیں کہ ڈاج دے کر جو ہے اپنی جسے کہتے ہیں نا جو حکمت عملی ہوتی ہے کہ اس کے ذریعے سے وہ نکلے. تو سبحان اللہ وہ سب کچھ اللہ کی طرف سے تھا کہ جہاں پر کوئی چیزیں ایسی نظر نہیں آ رہی تھیں، لیکن اس طرح سے ان کے دماغوں میں وہ ساری چیزیں ڈالی گئیں اور اس طرح سے حالات و واقعات بنے کہ سبحان اللہ رومنز جو ہے نا وہ پھر آہستہ آہستہ جو ہے انہوں نے یعنی قوت پکڑ لی اور غالب آ گئے. تو وہی سیم حالات مسلمانوں کے چل رہے تھے کہ کچھ دور دور تک ایسا نام و نشان نہیں تھا کہ مسلمان جو ہیں وہ مشرکین پر غالب آئیں گے. تو یہاں پر آخر میں پھر اسی بات کو ریپیٹ کیا جا رہا ہے کہ فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ، کہ اپنے کام کو کرتے رہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مدد ضرور آئے گی اور فتح یاب جو ہے یہ دین حق ہی ہوگا. جو لوگ حق پر ہیں وہی لوگ جو ہیں وہ ان کے لیے مدد آئے گی اور وہی کیا ہیں کامیاب ہوں گے. اور ایک اور چیز جو آخر میں بتائی جا رہی ہے وہ کیا ہے کہ اور یہ بہت بہت امپورٹنٹ ہے، وَلَا يَسْتَخِفَنَّكَ، کہ آپ کو ہرگز نہ ہلکا پائیں الذین لا یؤمنون، وہ لوگ جو کہ یقین نہیں رکھتے. یعنی وہ لوگ جو کہ یقین نہیں رکھتے اللہ کے وعدوں پر، وہ جو ہے نا آپ کو ہلکا نہ پائیں. یعنی جو اللہ تعالیٰ کی باتوں پر، اس کے وعدوں پر یقین نہیں رکھتے، وہ کہیں آپ کو جو ہے وہ ہلکا نہ پائیں. اب یہ جو یستخ یس یستخفن کا جو ورڈ ہے نا یہ بیسیکلی کیا ہے، خففہ سے ہے کہ یعنی کس طرح سے کہ اس میں جیسے ہلکا ہونا یہ چیز بھی، یعنی خفیف میں کیا ہوتا ہے، ایک تو خفف جیسے کہ وزن کے حساب سے ہلکا ہونا ہے نا چیزوں کا، یعنی وزن کے حساب سے ہوتی ہیں کہ کچھ چیزیں جو ہے نا وہ وزن والی ہوتی ہیں اور کچھ جو ہے وہ ہلکی ہوتی ہیں. اور اسی طرح یعنی اس میں یہ بات کی جا رہی ہے کہ بات کیا ہے کہ لوگ آپ کو بات کے حساب سے جو ہے نا وہ ہلکا نہ پائیں. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب لوگوں تک جو ہے اللہ کا پیغام پہنچائیں تو فل کانفیڈنس کے ساتھ، پورے اعتماد کے ساتھ، پورے یقین کے ساتھ جو ہے کہ جو باتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کے پاس آ رہی ہیں ان پہ پورا اعتماد آپ کو ہو
تو اسی اعتماد کے ساتھ کیا ہے کہ آپ ان باتوں کو لوگوں کی طرف پہنچائیں. یعنی ایسا نہ ہو، کیونکہ ہوتا ہے نا جیسے سم ٹائمز آپ نے دیکھا کہ یہ جو کیا ہوتے ہیں ایجنٹس وغیرہ، کیا اس کا اصل مجھے اب ذہن میں نہیں آ رہا، یہ جو سم ٹائمز کچھ چیزوں کو پروموٹ کر رہے ہوتے ہیں، جیسے پروڈکٹس ہوتی ہیں، اور سیلز ایجنٹ شاید ان کو بولتے ہیں، کہ وہ اپنی جو پروڈکٹس ہوتی ہیں ان کو بڑے اس سے جو ہے وہ سیل کر رہے ہوتے ہیں، ان کے فائدے بتا رہے ہوتے ہیں. اور اگر آپ کو کوئی ملے ایسا بندہ جو کہ یعنی اس کی کوالٹیز بتا رہا پروڈکٹ کی، اور جب وہ بتا رہا ہے تو لائک اس کے بولنے کا جو انداز ہے وہ خود بھی ذرا ڈاواڈول سا، یعنی بات کرتے اسے لگ رہا ہے کہ جو وہ خوبی بتا رہا ہے پتہ نہیں ایسے ہے بھی کہ نہیں، یعنی ڈاؤٹس نظر آتے ہیں، اتنا وہ کانفیڈنٹ نہیں ہوتا، تو آپ بھی جو ہے نا اس کی بات کو ہلکا لیتے ہیں. لیکن اگر ایک انسان جو ہے نا بڑے کانفیڈنس کے ساتھ پورا یقین، اور وہ کب ہوتا ہے جب اسے پتا ہوتا ہے کہ اس کی پروڈکٹ میں سچ مچ میں یہ خوبیاں ہیں، تو وہ بڑا کانفیڈنٹ ہوتا ہے، اسے یقین ہوتا ہے، خود بھی یقین ہوتا ہے، اور جو وہ بات کرتا ہے تو اس کی بات میں سے بھی وہ یقین جھلکتا ہے، وہ کانفیڈنس نظر آ رہا ہوتا ہے، اور یہی وہ چیز ہوتی ہے جو کہ سامنے والے پہ پھر جا کر اثر کرتی ہے. تو یہاں پر جو ہے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہا جا رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو لوگ ہلکا نہ پائیں. اور یہ سبحان اللہ ایسا ہی ہوتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی سے بات کرتے تھے تو ایسا نہیں ہوتا تھا کہ اس بات کا اثر نہیں ہوتا تھا. بات کا اثر ضرور ہوتا تھا، لیکن اس کے بعد کیا تھا کہ لوگ اس چیز کو جھٹک دیتے تھے، اور وہ جھٹکنا کیا ہوتا تھا کہ ڈفرینٹ ریزنز ہوتی تھیں. ان کو اپنی جو سرداری اور جو وہاں کا یعنی جو مفاد تھا، جو دنیاوی فائدے تھے، جو پھر یہ تھا کہ اچھا اگر ہم اسلام لے آئے تو ہمیں اپنی رشتہ داریوں کو کاٹنا پڑے گا، رشتہ دار ہم سے الگ ہو جائیں گے، اور وہ ساری سپورٹ جو تھی وہ آپ کی بیسیکلی رشتہ داریوں میں سے ہوتی تھی، آپ کے قبائل میں سے آپ کو سپورٹ ملتی تھی، اور آپ جو کچھ بھی ہیں اپنے رشتہ داروں کی وجہ سے، اپنے قبیلے کی وجہ سے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ یعنی انسان اس کے بیچ میں آ جاتی تھیں، اور کیا تھا کہ انسان یعنی سن کر بھی جو ہے نا لوگ جھٹک دیتے تھے کہ نہیں، چونکہ وہ اس چیز کو یعنی قربان نہیں کرنا چاہتے تھے کہ اچھا ہم ایمان لے آئیں اور اس کے بدلے میں ہمیں یہ قربانیاں دینی پڑیں. تو آج وسلم کو یہ کہا جا رہا ہے کہ لوگ یعنی جب آپ لوگوں سے بات کریں تو پورے یقین اور کانفیڈنس کے ساتھ. اور پھر کیا ہے کہ خفیف جو ہے نا، اس میں خفیف یعنی ہلکا پن اس چیز میں بھی ہوتا ہے کہ جو شخص جو ہے نا جلدی غصے میں آ جاتا ہے، یعنی جس کو بڑی جلدی غصہ آئے، جو شارٹ ٹیمپرامنٹ کا ہو، اپنا بڑی جلدی لوز کر دیتا ہے، تو اس کو بھی ہم کیا کیا کہتے ہیں کہ یہ شخص بڑا ہلکا ہے. تو وہ ہلکا کس سینس میں ہوتا ہے کہ یعنی ذرا سی بھی بات ہوئی تو غصے میں آ گیا، اور جو اصل بات ہوتی ہے وہ پیچھے رہ جاتی ہے، یعنی بات کہیں کی کہیں اصل سے نکل کر کہیں اور چلی جاتی ہے. اور غصے میں پھر انسان جو ہے صحیح طور پر بیسیکلی اس کے جو عقل ہے، جو اس کی ساری چیزیں ہیں وہ صحیح طور پر کام بھی نہیں کرتی. تو یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہی چیز بتائی جا رہی ہے کہ لوگ آپ کو خفیف نہ کر دیں، خفیف نہ پائیں، کہ ایسا نہ ہو کہ ان کا رویہ ایسا ہو، وہ آگے سے ایسی باتیں کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا جلدی سے جذباتی ہو جائیں، ایموشنل ہو جائیں، اور غصے میں آ جائیں. نہیں، ایسا نہیں، ایسا جو ہے نا کچھ نہیں ہونا چاہیے. اور بیسیکلی یعنی کیا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ لوگ جو ہے نا لوگوں کا رویہ آپ کو ڈاواڈول کر دے، یعنی جو ہے ڈاؤٹس میں ڈال دے، یا پھر یہ کہ آپ کو بے تحمل کر دیں، یا پھر خفیف جو ہے نا ہلکا ہونا جیسے نادانی پر بھی ہوتا ہے کہ نادانی پر آمادہ نہ کر دیں. اور چوتھی چیز یہ ہوتی ہے کہ انسان ہلکا تب بھی ہوتا ہے کہ ذرا سا کہیں سے کچھ بھی پریشر آئے تو فوراً انسان جو ہے نا وہ کمپرومائز کر لے جاتا ہے، یعنی جو ہے نا اس پر راضی ہو جاتا ہے کمپرومائز کرنے پر. تو اس چیز کو یعنی یہ چار چیزیں بتائی جا رہی ہیں کہ یعنی خفیف سے مراد کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ جو ہے نا ڈاؤٹس میں نہ ڈال دیں، کیونکہ وہاں پر جو چیزیں چل رہی تھیں، جو سچویشن چل رہی تھی کہ اتنا یعنی اگر آپ سچی بات کر رہے ہیں لیکن میجورٹی آپ کی بات کو ہی نہیں سنتی، میجورٹی آپ کو جھوٹا کہتی ہے، اور تھوڑے سے لوگ ہیں جو آپ کی بات کو مان رہے ہیں، اور لاکھ کوشش کے باوجود بھی یعنی آپ کو اچھے رزلٹ نہیں نظر آ رہے، تو آپ ایک کام کو کر رہے ہوتے ہیں نا بڑے یقین کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں، آپ کو پتا ہوتا ہے کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں ٹھیک کر رہا ہوں، لیکن اگر آپ کو سپورٹ نہ ملے
تو کچھ ٹائم کے بعد آپ کو جو نا ڈاؤٹس ہونا شروع ہو جاتے ہیں کہ پتہ نہیں اب لوگ اگر میرے سے ایگری نہیں کر رہے، لوگ جو ہیں میری رائے سے اگر جو ہے متفق نہیں ہو رہے، تو کہیں ایسا ہی تو نہیں ہے کہ اتنے سارے لوگ ایک طرف ایک بات کر رہے ہیں اور میں اکیلا اس بات کو لے کے اتنی دیر سے چل رہا ہوں. تو خود ہی انسان کو ہوتا ہے کہ اچھا کہیں یہ تو نہیں کہ میں ہی کہیں غلط تو نہیں ہوں. تو یہاں پر بھی یہ چیز ہے کہ لوگوں کا رویہ اور یہ ساری چیزیں آپ کو بے یقینی میں نہ ڈالیں، شک و شکوک میں نہ ڈالیں، اور پھر یہ کہ ان کے رویے کی وجہ سے آپ جو ہے جذباتی نہ ہو جائیں، غصے میں نہ آ جائیں، بے تحمل نہ ہو جائیں، اور ان کے رویے کی وجہ سے کچھ ایسا نہ کریں جو کہ نادانی پر یعنی مبنی ہو، اور پھر کچھ ایسا بھی نہ ہو جس کی وجہ سے کیا ہے کہ آپ کچھ کمپرومائز کرنا شروع کر دیں. جیسے کہ وہاں پر تھا نا کہ جو ہے مشرکین مکہ نے آصف وسلم کو کیا آفر کیا تھا کہ اچھا چلیں چھوڑیں، یعنی ان کو لگ رہا تھا کہ یہ تو باز نہیں آ رہے اپنی اس چیز سے، توحید کی بات سے، تو چلیں پھر ایسے کر لیتے ہیں کہ ایک دن جو ہے ہم آپ کے اللہ کی عبادت کر لیا کریں گے اور ایک دن جو ہے آپ ہمارے بتوں کی عبادت کر لیا کریں. یعنی یا ایٹ لیسٹ یہ کر لیں کہ چلیں اگر آپ نے یعنی جو ہے توحید کی بات کرنی ہے، لیکن ایسا کریں کہ ہمارے بتوں کو جو ہے نا برا بھلا نہ کہیں، یعنی ان کے بارے میں یہ نہ کہیں کہ یہ غلط ہیں، یہ باطل ہیں، بس یہ باتیں چھوڑ دیں، بس یہ کہیں کہ ہاں اللہ ایک ہے، ہاں اللہ ایک ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس بات کو چھوڑ دیں کہ یہ بت جو ہیں یہ باطل ہیں، یہ جو ہے یہ غلط ہے، یہ جھوٹ ہے. تو بہرحال یعنی کیا تھا کہ ایسی ہوتا ہے نا کہ جب بہت زیادہ مخالفت ہو اور حالات بڑے ٹف ہوں اور آپ اپنے ایک پوائنٹ پہ ڈٹے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن پھر وہ جو ساری چیزیں ہوتی ہیں وہ آپ کو کمزور کر دیتی ہیں. آپ کہتے ہیں کہ اچھا چلو میں نے اپنا ایک جو فرم سٹینڈ لیا ہوا تھا نا، چلو میں اس سے بالکل تو پیچھے نہیں ہٹتا، لیکن کچھ چیزوں کو میں تھوڑا ہلکا کر دوں، یا کچھ چیزوں کو اس میں سے نکال دوں، یا کچھ اس کو ماڈیفائی کر لوں، کچھ اس میں ایڈجسٹمنٹس کر لوں، تاکہ باقی لوگ بھی میرے سے جو ہے نا وہ یعنی خوش ہو جائیں، ان کو میرے سے کوئی پرابلم نہ ہو. تو اس طرح کی ایڈجسٹمنٹ یا کمپرومائز، یعنی کیا کہا جا رہا ہے کہ فصبر، صبر کرو، ان وعد اللہ حق، کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے. اور پھر کیا ہے کہ لوگ آپ کو یعنی ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ لوگ آپ کو کمپرومائز کی طرف لے آئیں. اور یہ چیزیں جو ہے نا بیسیکلی ہم یہ چیز دیکھتے ہیں کہ آصف وسلم کی ذات تو سبحان اللہ وہ ذات ہے کہ جس نے اس کام کو جو ہے نا بہت ہی زبردست طریقے سے کیا، اور آصف وسلم کو اللہ تعالیٰ کے وعدوں پر بے انتہا یقین تھا. اور اس چیز کو ہم نے یعنی دیکھا بھی کہ آصف وسلم صبر سے ڈٹے رہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے وعدوں پر یقین رکھا، استقامت سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی فرما برداری میں رہے، اور جو مشن ذمہ داری آپ کو دی گئی تھی دوسروں کو بھی اللہ کی طرف بلانے کی، اس کو بھی آپ نے صبر کے ساتھ استقامت کے ساتھ کیا. تو ہمیں ہسٹری سے پتہ کیا چلتا ہے پھر اس کا رزلٹ کیا نکلا کہ یعنی کس قدر جن حالات یعنی جو حالات تھے آصف وسلم کے، جس طرح سے یعنی ہر لحاظ سے کمزوری تھی، ہر لحاظ سے یعنی جو ہے نظر آ رہا تھا کہ دشمن جو ہے وہ اس کا پلہ ہر لحاظ سے بھاری ہے، لیکن سبحان اللہ یہ واحد چیز تھی کہ آصف وسلم صبر سے استقامت سے جمے رہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی فرما برداری پر اور اپنی ذمہ داری پر. تو ہسٹری ہمیں جو چیز دکھاتی ہے کہ تمام وہ جو یعنی کمزوریاں تھیں ان کے باوجود بھی آس سلم سے جس نے بھی جس میدان میں بھی آپ کے سامنے آیا وہاں پر اس کو جو ہے نا مار ہی کھانا پڑی. یعنی کوئی ایسی جگہ نہیں تھی کہ جہاں پر جو ہے یعنی ہمیں نظر آئے کہ وہ یعنی دشمن جو ہے وہ اور وہ اگر ہمیں یعنی کچھ چیزیں نظر بھی آتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی مدد جو ہے وہ ہمیشہ رہی، لیکن کہیں پر اگر ہمیں جو نظر آتا ہے کہ مسلمانوں کو کہیں کچھ جگہوں پر جو نقصان اٹھانا پڑا، وہاں پر ہمیں وہ کمی نظر آتی ہے. جیسے اس کی سمپل سی اگزامپل ہے کہ اگر ہم دیکھیں جیسے غزوہ بدر تھا،
300 مسلمان تھے، 1000 کفار تھے. کفار کے پاس بے انتہا ساز و سامان تھا اور مسلمانوں کے پاس کچھ نہیں تھا. لیکن سبحان اللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مدد آئی. اور کس طرح سے، یعنی ایک تو ہوتا ہے نا شکست دینا دشمن کو، شکست نہیں تھی، بہت برے طریقے سے جو ہے دشمن کو شکست ملی تھی. یعنی 70 ان کے وہ لوگ مارے گئے تھے جو کہ ان کے بڑے بڑے تھے. یعنی اصل میں جسے کہہ لیں کہ ان کی کریم تھی، ان کی جان تھی، جو 70 لوگ ان کے مارے گئے تھے. اور پھر ہم دیکھتے ہیں، اور وہ کیسے تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مدد کے ساتھ تھا. ادروائز یہ پاسبل نہیں نظر آتا، یہ پریکٹیکل نہیں نظر آتا کہ 300 لوگ جو ہے نا تھوڑی سی دو چار تلواروں کے ساتھ جا کے تو 1000 لوگوں کا مقابلہ کر لیں. اور دوسری طرف ہم دیکھیں جنگ احد، اس میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جب یعنی کیا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مدد تھی اور مسلمان جو ہے فتح یاب ہو رہے تھے. لیکن ایک پوائنٹ وہ جس میں کہ صحابہ کرام سے کچھ خطا ہوئی کہ انہوں نے اس جگہ کو، جس پر کہ آصلی وسلم نے ان کو سختی سے کہا تھا کہ اس جگہ کو تم لوگوں نے نہیں چھوڑنا، ایون کہ تم اگر دیکھو کہ میدان جنگ میں جو ہے یعنی پرندے ہمارے جسموں کو نوچ کر لے کر جا رہے ہیں، پھر بھی کیا ہے کہ تم نے اس جگہ کو نہیں چھوڑنا. یعنی مقصد کیا تھا یہ بات کرنے کا کہ کیونکہ وہ تھوڑا سا ایک ہل سی تھی جہاں پر کہ آصلی وسلم نے کچھ صحابہ کرام کو یعنی ایک دستہ تھا 50 کے لوگوں کا، ان کو وہاں پر کھڑا کیا کہ یہاں سے یعنی تم لوگ یہاں رہو اور یہاں سے دشمن کو روکو گے. اور جو نیچے میدان تھا وہاں پر جنگ تھی. تو اب کیا تھا کہ ان کو کہا گیا کہ نیچے میدان جنگ میں جو بھی نقشہ بنے، چاہے ہار کا چاہے جیت کا، اور ہار ایسی بھی کہ ہم یعنی پڑے ہوئے ہیں اور جو ہے پرندے ہمارے جسموں کو نوچ کر لے کے جا رہے ہیں، پھر بھی تم یہ جگہ نہیں چھوڑو گے. تو ہوا کیا کہ جنگ احد میں مسلمان جو ہے وہ یعنی فتح یاب ہو رہے تھے. دشمن جو ہے وہ سرپٹ یعنی بھاگ گیا، اپنی چیزوں کو چھوڑ کے اور اپنی جان بچا کے بھاگ رہے تھے. اب وہ جو 50 لوگ تھے انہوں نے یعنی کیا سمجھا کہ اب تو یعنی جنگ ختم ہو گئی، ہم بھی نیچے چلیں، دشمن تو بھاگ رہا ہے تو ہم بھی نیچے چلے جاتے ہیں. اب ان میں سے کچھ نے یاد کرایا کہ نہیں، ہم اس جگہ کو تب تک نہیں چھوڑیں گے جب تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم نہیں آ جاتا. کیونکہ انہوں نے کیا کہا تھا کہ ہم اس جگہ کو نہ چھوڑیں. لیکن باقیوں نے کہا کہ نہیں نہیں، اب تو یعنی بات ختم ہو گئی، دشمن بھاگ رہا ہے تو ہم چلے جاتے ہیں، اس میں کچھ ایسا نہیں ہے. تو وہاں پر وہ چیز تھی، ایک کمی آئی تھی کہ جس کی وجہ سے کیا ہوا کہ جیسے ہی انہوں نے وہ جگہ چھوڑی، اور یہ حضرت خالد بن ولید تھے جو کہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، جب وہ آگے گئے اور وہ ایسا پوائنٹ تھا کہ دشمن آگے گیا اور حضرت خالد بن ولید نے جو ہے اس چیز کو دیکھا کہ اچھا یہاں پر اب یہ جگہ خالی ہے، تو پیچھے سے مسلمانوں پر یعنی غفلت میں آ کر انہوں نے حملہ کیا. تو سبحان اللہ، وہ جو جگہ چھوڑی تو پیچھے سے آگے حملہ ہوا اور مسلمان پھر جو ہے یعنی بہت بھگدڑ مچ گئی، کچھ سمجھ نہیں پائے کہ کہاں سے کس طرح سے کس نے ان پر حملہ کر دیا، اور اس میں پھر خاصا نقصان ہوا. تو بیسیکلی انہی بات کیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مدد ہر میدان میں آصلی وسلم کے پاس آئی، اور جس نے بھی یعنی آصلی وسلم کے ساتھ زور آزمائی کی اس نے مات ہی کھائی. اور یہ دیکھیں کہ کس طرح سے آخر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہے آصلی وسلم کو فتح یاب کیا. اب اس میں جو ہے نا ہمارے لیے بھی بہت لیسن ہے کہ یعنی یہ تو اس وقت کی بات تھی، تو ابھی بھی یعنی کیا ہے کہ انسان کو یعنی ہمیشہ جو ہے نا، چونکہ ہم جو ہے دین اسلام پر ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری کرنے میں جو ہے نا کبھی بھی انسان کو جو ہے نا ڈاواں ڈول نہیں ہونا چاہیے. ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ اچھا ہماری اطاعت و فرما برداری ڈیپینڈ کر رہی ہے ہم کس ماحول میں ہیں، کس قسم کے لوگوں میں ہیں، تو ہم اٹھیں، ادروائز یعنی ہمیں اعتماد نہیں ہے اور ہم جو ہے نا ڈر کے جو ہے نا چپ کر کے بیٹھے رہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اطاعت جو ہے نا کرتے ہوئے ہمیں فلی کانفیڈنٹ ہونا چاہیے. یہ کانفیڈنس جو ہے نا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری میں نظر آنا چاہیے. چھوٹی سی اگزامپل ہے کہ اگر انسان جو ہے حجاب لیتا ہے تو اس میں اس کو جو ہے نا یہ نہیں ہونا چاہیے کہ اچھا پتہ نہیں یہاں حجاب کروں نہ کروں، وہاں تو ماحول اچھا نہیں ہے، یہاں تو یہ اچھا نہیں ہے، اور پتہ نہیں لوگ کیا سوچیں گے کیا کریں گے. نہیں، جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری کر رہے ہیں تو فل جو ہے نا کانفیڈنٹ ہونا چاہیے کہ جو کچھ میں کر رہا ہوں بالکل ٹھیک کر رہا ہوں. اور یہ کیا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی فرما برداری میں ہے. اور جب انسان پیغام بھی دوسروں کو پہنچائے، جب اللہ کا پیغام بھی دوسروں کو پہنچائے تو بھی کیا ہے
پورے اعتماد کے ساتھ، پورے یقین کے ساتھ، پورے کانفیڈنس کے ساتھ ہونا چاہیے۔ اور یہ کانفیڈنس کب آئے گا؟ جب خود انسان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی باتوں پر پورا یقین ہوگا کہ اگر ہم اللہ تعالیٰ کے فرما بردار ہیں تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے، اللہ ہمارے لیے کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد ضرور آئے گی، کامیابی ہمارے ہی لیے۔ تو بیسیکلی یہ کانفیڈنس ہوتا ہے کہ جب انسان کے اندر خود آ جائے گا تو پھر کیا ہے، بہت ہی اعتماد کے ساتھ وہ دوسروں کو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف جو ہے وہ بلا سکے گا۔ اور تیسری چیز کیا ہے کہ کمپرومائز۔ اب انسان جو ہے نا، اندر سے انسان کو اتنا اسٹرانگ ہونا چاہیے کہ کوئی ایسی جگہ نہیں ہونی چاہیے کہ جہاں پر انسان جو ہے نا وہ اپنے دین کے معاملے میں وہ کمپرومائز کرنا شروع کر دے۔ انسان کے اندر یہ یقین جو ہے نا اس قدر پختہ ہونا چاہیے، یہ کانفیڈنس اتنا ہونا چاہیے، اسٹرانگ انف ہونا چاہیے کہ ڈزنٹ میٹر کہاں پر ہیں، کیا چل رہا ہے، کیا نہیں ہو رہا، کسی بھی صورت جو ہے نا دین کے معاملے میں کوئی کمپرومائز جو ہے وہ نہ کرے۔ اور پھر یہ دیکھیں کہ اب یہ چیز بھی کہ اب یہ ساری چیزیں کرنے کے لیے ہمیں ظاہر سی بات ہے مضبوط ہونا پڑے گا۔ اور یہ مضبوطی جو ہے ہم کہاں سے لیں؟ ہم کہاں سے یہ مضبوطی لیں کہ لوگ جو ہیں ہمیں ہلکا نہ پائیں، کہ ہم آسانی سے کوئی ذرا سی بات کرے تو ہم فوراً جو ہے نا اصل سے ہٹ کر جو ہے نا ان کی طرف مل جائیں اور ان کی ہاں میں ہاں، ایون دو ہم جانتے بھی ہیں کہ اچھا ان کی بات غلط ہے، لیکن پھر بھی پریشرائز ہو کر جو ہے نا ہم اپنی بات کو چھوڑ کر ان کی ہاں میں ہاں ملانا شروع کر دیں، کمپرومائز کرنا شروع کر دیں، یا پھر یہ کہ اتنا ہلکا ہو جائیں کہ دین کی بات کو ہی چھوڑ دیں۔ تو یہ اسٹرینتھ جو ہے نا یہ کہاں سے ملے گی؟ تو اصل میں ہے کیا کہ یہ جو قرآن ہے نا، یہ جو وحی ہے، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہے۔ یہ قرآن، یہ وحی جو ہے نا یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کلام ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا ہے۔ اور یہ بیسیکلی یہ وہ چیز ہے جو کہ انسان کو اندر سے بہت بہت مضبوط بنا دیتا ہے۔ یقین کریں، ورنہ یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں نا کہ انسان، یعنی آپ کچھ کرنے لگے ہیں، لوگ آپ کا مذاق اڑانا شروع کر دیں تو کتنا یعنی بندہ فوراً جو ہے نا وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے کہ نہیں نہیں، کوئی میرے بارے میں یہ کہہ دے گا، اس نے میرا اس طرح سے مذاق بنایا، اب میں ایسے نہیں کرتی، لوگ یہ سمجھیں گے، لوگ عزت نہیں دیں گے۔ یہ ساری چیزیں انسان پر بہت افیکٹ کرتی ہیں۔ تو ان ساری چیزوں کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمیں مضبوط ہونا پڑے گا، اور یہ جو انر اسٹرینتھ ہے نا یہ قرآن سے ملتی ہے۔ یہ قرآن واحد ایک ایسی چیز ہے، قرآن اور نماز، یہ دو ایسی چیزیں ہیں، کیونکہ قرآن کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اور اس کی پریکٹیکل جو امپلیمنٹیشن ہوتی ہے وہ نماز میں ہو جاتی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے باتیں کر رہے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہم جو ہے یعنی اس کے ساتھ ہمارا ایک کنیکشن بنا ہوا ہوتا ہے۔ تو بیسیکلی قرآن اور نماز اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑنے کا ایک ذریعہ ہے۔ یہ قرآن اور نماز یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑنے کا ایک ذریعہ ہے۔ اور سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ اگر انسان جڑ جاتا ہے، اس کے ساتھ کنیکٹ ہو جاتا ہے، تو ہاؤ کم کہ وہ انسان کمزور ہو جائے، وہ اندر سے کھوکھلا ہو جائے؟ نہیں، اندر سے وہ بہت بہت زیادہ اسٹرانگ ہو جائے گا۔ تو قرآن کے ساتھ کنیکشن جو ہے نا بہت بہت لازم ہے، قرآن کے ساتھ جڑنا بہت ضروری ہے۔ اور اس کے بعد نماز جو ہے نا یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے۔ تو یہ دونوں ایسی چیزیں ہیں، قرآن اور نماز، ان کا بیسیکلی جو انسان ان چیزوں کو اپنی زندگی میں لے آتا ہے، اور ان چیزوں کو زندگی میں لانے کا مطلب ہے کہ یہ دو چیزیں اللہ کے قریب ہونے کا ذریعہ بن رہی ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ ہم قرآن بھی پڑھ رہے ہیں، نماز بھی پڑھ رہے ہیں، اور اس کے باوجود ہمارے اور اللہ کے بیچ میں بڑی دوری ہے۔ ایسی نماز اور قرآن نہیں، بلکہ وہ قرآن اور نماز جس سے کہ ہم خود یعنی ریئلائز کر رہے ہیں کہ ہمارا اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق جو ہے نا وہ قریب کا ہوتا جا رہا ہے، ہمیں خود محسوس ہو کہ ہم اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتے جا رہے ہیں، ایسی قرآن اور ایسا جو ہے وہ نماز۔ تو کیا ہے کہ ایسی قرآن اور نماز کا رزلٹ جو ہے نا وہ صبر کی صورت میں نکلتا ہے۔ انسان جو ہے نا پھر اس میں استقامت آ جاتی ہے، اور یہ کہ امید، یہ دو چیزیں قرآن اور نماز کا جو رزلٹ ہے وہ صبر کی صورت میں اور امید کی صورت میں نکلتا ہے۔ لیکن نماز ہی ہے نا، نماز ہمیں بیسیکلی ڈٹے رہنا سکھاتی ہے۔ اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں،
آپ کا دل چاہ رہا ہے کہ کسی نے کوئی بات کی، آپ اس کا جواب دیں، تو آپ کو پتا ہوتا ہے کہ نہیں، میں نماز میں ہوں ابھی، رائٹ ناؤ میں نہیں بول سکتی، میں نے نہیں بولنا، دس از ناٹ دا رائٹ ٹائم کہ میں بولوں. تو آپ اپنے آپ کو یعنی سیلف کنٹرول. تو نماز جو ہے نا حقیقت میں اتنا سیلف کنٹرول سکھاتی ہے، اتنا سیلف کنٹرول سکھاتی ہے. نیند ہے بہت پیاری، بہت آ رہی ہے، نماز کا ٹائم ہو گیا، نہیں اٹھ جاؤ. کسی کام میں بزی ہیں، بہت مزہ آ رہا ہے، سیلف کنٹرول چھوڑ دو، مغرب کا ٹائم ہے، تھوڑا سا ٹائم ہے، اٹھو اور نماز پڑھو. ہر کام کو ہم پیچھے، یعنی یہ نماز ہے بیسیکلی جو کہ آپ کو یہ چیز، اور یہ ٹریننگ ہوتی ہے ایوری ڈے. اگر ہم اس کو کریں تو سبحان اللہ، نماز سے ہٹ کر وہ ساری چیزیں جن کی ٹریننگ پھر ہم نماز کے ذریعے سے لے رہے ہوتے ہیں، تو وہ ساری چیزیں آؤٹ آف نماز کہیں پر بھی ہماری زندگی میں سامنے آئیں گی. تو انشاءاللہ کیا ہوگا کہ یعنی ہم میں جو ہے نا یعنی سیلف کنٹرول ہوگا، ہم اندر سے بہت اسٹرانگ ہوں گے، ہمیں پتا ہوگا کہ دس از ناٹ دا رائٹ ٹائم ٹو اسپیک، تو ہم نہیں بولیں گے. ہم نماز میں نہیں ہیں لیکن ہمیں پتا ہے کہ یہ ٹائم جو ہے نا یہ جواب دینے کا نہیں ہے، یہ بات کہنے کا نہیں ہے. تو وہ سیلف کنٹرول ہمیں کہاں سے آئے گا؟ وہ نماز سے آئے گا. شرط یہ ہے کہ نماز کو کانشیسلی پڑھا جائے. نماز جو چیزیں یعنی نماز کی جو فائدے ہیں نا، وہ ان کو اگر ہم یعنی اس طرح سے پڑھیں کہ وہ فائدے ہم لیں بھی، کہ وہ چیزیں ہماری ذات میں آئیں بھی، وہ خوبیاں ہماری ذات میں آ بھی جائیں. تو سبحان اللہ، یعنی یہ اسٹرینتھ جو ہے نا ہمیں قرآن اور نماز سے ملتی ہے. اور یہی چیز ہم دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی دیکھیں کہ اس وقت کیا تھا، یعنی کون سی ایسی چیز تھی جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کرام کو اتنی مضبوطی دی کہ ان تمام چیزوں کے باوجود جو ہے نا مشرکین مکہ آپ لوگوں کو یعنی جو ہے اپنے رستے سے ہٹا نہیں سکے، آپ لوگوں کو ڈاواں ڈول نہیں کر سکے. یہ کیا تھا؟ یہ قرآن کے ساتھ کنیکشن تھا. یہ وہی جو اتر رہی تھی اس کے ساتھ یعنی جو اسٹرینتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مل رہی تھی، اور نماز تھی. تو بیسیکلی اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق جو ہے نا، اب یہ دیکھیں کہ کیا ہے کہ یعنی قریش جو تھے، مشرکین مکہ جو تھے، انہوں نے کیا مذاق نہیں اڑایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا؟ سبحان اللہ. یعنی ہمیں کوئی ذرا سا بھی ہم نے کچھ کرنا ہو، یعنی فار ایگزامپل کوئی سمپلسٹی کی بات لے لیں، سادگی کی بات لے لیں. اگر کوئی انسان سادگی کے ساتھ کچھ کرتا ہے تو اسے لگے کہ ہاں اگر میں نے سادگی کے ساتھ کیا تو اس نے مجھے جو ہے نا ایسے بات سنا دی، یہ کہہ دیا، یا میری اس سادگی کا اس نے یہ مذاق بنا دیا. یعنی ہم کیا، ہماری اوقات کیا؟ اگر ہم نے وہ ساری جو سادگی میں جو بھی کیا، اگر ہم نے اللہ کی خاطر کیا، اس کو راضی کرنے کے لیے کیا، سو وٹ کہ اگر کسی نے مذاق بھی بنا دیا، یعنی اس سے فرق ہی کیا پڑتا ہے؟ کچھ بھی فرق نہیں پڑتا. صرف یہ سوچیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کتنی بڑی ذات ہے. سبحان اللہ، یعنی تمام انسانوں میں سب سے بہترین اور بیسٹ ہیومن جو ہے نا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ان کا لوگوں نے مذاق بنایا، یعنی مشرکین مکہ جو ہیں انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق بنایا، لیکن ان کے مذاق کی وجہ سے کیا آپ پیچھے ہٹ گئے؟ نہیں، بالکل پیچھے نہیں ہٹے. اور مشرکین مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سے موقعوں پر جو ہے یعنی آپ کی جو ہے نا انسلٹ کی، تو کیا اس وجہ سے آپ پیچھے ہٹ گئے؟ نہیں، بالکل بھی پیچھے نہیں ہٹے. اور بہت جگہ آپ کو ہرٹ کیا، آپ کا دل دکھایا، پھر بھی آپ اپنے مقصد پر، کیونکہ وہ یقین تھا آپ کے اندر، اور انر آپ کا اسٹرانگ تھا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ کنیکشن کی وجہ سے. اور پھر دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یعنی مال و دولت کی آفر کی گئی، آپ کو کمپرومائز کی طرف لے کر آیا گیا کہ اچھا آپ ہم سے مال لے لیں، جتنا مال چاہتے ہیں ہم آپ کے لیے اتنا مال اکٹھا کر دیں گے. اگر آپ چاہتے ہیں ہم آپ کو اپنا، آپ بادشاہ چاہتے ہیں تو ہم آپ کو اپنا بادشاہ بنا لیتے ہیں. اگر آپ کو کوئی شادی کرنی ہے تو ہم خوبصورت ترین عورت کے ساتھ آپ کی شادی کرا دیتے ہیں. یعنی یہ ساری چیزیں جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آفر کی گئیں کسی طرح آپ کو ہلانے کے لیے، ڈاواں ڈول کرنے کے لیے، ہٹانے کے لیے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہٹے. یہ ساری چیزیں امیجن ایک عام انسان کے سامنے رکھیں کہ اس کو یہ ساری چیزیں آفر ہوں اور وہ ان کو ریجیکٹ کر کے لوگوں کی مخالفتیں، لوگوں کے مذاق، لوگوں کی طرف سے آنے والی تحقیر اور بے عزتی اور پھر تکالیف کو قبول کرتا ہے. یعنی کون ایسا شخص ہے؟ ہر کسی کے، اگر کسی بھی انسان کی زندگی میں کوئی تکلیفیں ہوتی ہیں، اس طرح سے چل رہا ہو اور دوسری طرف ان کو اس طرح سے چیزیں نظر آئیں، تو فوراً انسان ان سب کو چھوڑ کر جو ہے یہ سب
اچھی چیزیں یعنی دنیاوی لحاظ سے ان کو فوراً قبول کرے گا کہ بھی مجھے کیا کہ میں اپنے آپ کو اتنا ہلکان کروں، وائی ناٹ کہ اگر مجھے مال کی آفر ہو رہی ہے میں کیوں نہ لوں، وائی ناٹ کہ اگر مجھے بادشاہت کی آفر ہو رہی ہے تو کیوں نہیں. یہ ساری چیزیں انسان جو ہے فوراً چھوڑ دے گا، کیونکہ اس کے مقابلے میں ہے کیا کہ تکالیف ہیں، ہنسی مذاق ہے اور انسلٹ ہے، یہ ساری چیزیں ہیں. تو بیسیکلی اتنی مضبوطی دکھانا، اتنی استقامت دکھانا، یہ کیا چیز تھی؟ یہ وہ وحی تھی، یہ وہ قرآن تھا، وہ نماز تھی جس کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق جو ہے نا اپنے رب کی ذات کے ساتھ بہت گہرا تھا. اور یہی تعلق تھا جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اندر سے بے انتہا مضبوط بنا رکھا تھا کہ اتنی مشکلات اور تکالیف کے باوجود جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے وعدوں کو سچا جانا اور استقامت کے ساتھ جو ہے نا صحیح بات پر، دین اسلام پر جو ہے وہ ڈٹے رہے. اور یہ چیز جو ہے نا جیسے ہمیں نظر آتی ہے کہ جیسے ایک چھوٹا سا آپ لوگوں نے شاید سنا ہوگا کہ آئی تھنک 1 سال پہلے کی بات ہے کہ یہ جو المغرب انسٹیٹیوٹ ہے اس کے جو فاؤنڈر ہیں محمد الشریف ہے نا، ان کا لاسٹ ایئر جو ہے وہ انتقال ہو گیا تھا. تو اب تھا کیا کہ ان کا جب انتقال ہوا تو ایک اور اسکالر جو ہیں شیخ یاسر قادی، اب وہ جو ہیں ان کے پیرنٹس سے ملنے کے لیے آٹوا گئے. اب وہ شیخ یاسر قادی کا بیسیکلی ان کی بات میں نا اب آپ کے سامنے کوٹ کر رہی ہوں کہ انہوں نے یہ لکھا کہ وہ جب درسی بات ہے وہ جو المغرب کا جو فاؤنڈر تھا الشریف، بیسیکلی کوائٹ ینگ پرسن تھا، آئی تھنک انڈر 50 تھا، ابھی زیادہ ایج نہیں تھی، اور سڈن ان کی جو ہے وہ ڈیتھ ہو گئی تھی. تو سوچ سکتے ہیں کہ 80+ جو پیرنٹس ہیں ان کے لیے یہ لاس جو ہے نا کتنا بڑا لاس ہو سکتا ہے، کتنا بڑا صدمہ اور کتنی بڑی غم کی بات ہے ان کے لیے. تو اب شیخ یاسر قادی جو ہیں وہ ان کے پیرنٹس سے جب ملنے گئے تو وہ کہتے ہیں کہ میں جب یعنی ان سے ملنے جا رہا تھا تو میں اپنے الفاظ کٹھے کر رہا ہوں اور سوچ رہا ہوں کہ اچھا میں ان کو جا کر اس طرح سے تسلی دوں گا اور اس طرح سے ان کے دل کو ذرا بہلاؤں گا، تسلی دوں گا، یہ بات کروں گا، یہ بات کروں گا تاکہ ان کا یعنی یہ جو غم ہے کچھ ہلکا ہو سکے. یعنی اپنی طرف سے وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ میں ان کو جا کر یعنی آئی ول گیو سم تھنگ ٹو دیم، کہ میں ان کو جا کر کچھ دوں گا. تو سبحان اللہ وہ کہتے ہیں کہ جب میں گیا تو یعنی ان کے باپ سے جب میں ملا تو سکون جو ان کے اندر، اطمینان اور چہرے پہ جو اسمائل تھی، تو انہوں نے یعنی کہنے لگے کہ مجھے سپیچ لیس کر دیا، یعنی میں کچھ کہہ نہیں سکا بلکہ الٹا میں یعنی وہاں کچھ دینے گیا تھا لیکن میں وہاں سے لے کر اٹھا. یعنی وہ خود دینے گئے تھے، یعنی دینے مین کے ان کے ساتھ ہمدردی اور ان کا غم بٹانے گئے تھے، لیکن ان کا وہ حوصلہ اور وہ کریج اور اللہ کے فیصلے کو جو انہوں نے جس طرح سے قبول کر رکھا تھا، ان ساری چیزوں سے وہ بہت سارے سبق جو ہے نا وہ خود لے کر آئے. اور سبحان اللہ پھر کہتے ہیں کہ چائے جب آئی تو میں نے ان کو ان کے فادر سے بھی کہا کہ آپ بھی لیں، تو انہوں نے ہاتھ سے یعنی وہ کر دیا کہ ایسے ویو کر دیا کہ میں نہیں لوں گا، کہ آج ٹوڈیز منڈے، کہ آج منڈے ہے اور سبحان اللہ یعنی 83 ایئرس اولڈ منڈے کا روزہ رکھا ہوا ہے. تو اب بات کیا تھی کہ اس شخص میں اتنی اسٹرینتھ جو نظر آ رہی تھی، تو اس کا جو آگے سے تھوڑا سا اور انہوں نے جب اس کو چیز کو اوپن کیا تو پتا چلا کہ بیسیکلی وہ ونی پیگ کے رہنے والے تھے، اور انہوں نے کیا بتایا کہ ان ساری چیزوں کے پیچھے جو بات نظر آ رہی ہے کہ وہ یعنی فجر کی نماز کے لیے بیسیکلی ان کے پاس چابی تھی اور مسجد کی، اور اس کے نگران تھے، اور وہ فجر کی نماز کے لیے جاتے تھے. ڈزنٹ میٹر کہ کتنی سردی ہے، آپ کو پتہ ہی ہے کہ ونی پیگ میں کتنی کتنی سردی پڑتی ہے، کتنی کتنی برف ہوتی ہے. تو وہاں جاتے تھے اور دروازہ نمازیوں کے آنے سے پہلے کھولنا اور سامنے سے برف صاف کرنی. یعنی یہ کنیکشن ہے نا، یہ اسٹرینتھ ہے. وہ نماز جس طرح سے انہوں نے نماز کو اپنی زندگی میں لیا اور جس طرح سے اس چیز کو کیا، تو وہ چیزیں تھی ان کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کنیکشن تھا، وہ اسٹرینتھ تھی جس کی وجہ سے وہ اتنے بڑے لاس پہ بھی یعنی ایک اسمائلی فیس کے ساتھ اور بہت حوصلے میں نظر آ رہے ہیں. اور ایک بڑا اسکالر جو ان کو کچھ دینے جا رہا ہے
وہ خود وہاں سے ان سے بہت سارے سبق جو ہے نا وہ لے کر اٹھ رہا ہے. اور اس کے پیچھے کیا تھی؟ ان کی نماز کے ساتھ ان کا جو کنیکشن تھا، جو نماز ان کی زندگی میں جس طرح سے شامل تھی، ان ساری چیزوں کا یعنی بیسیکلی ریزلٹ جو ہے نا اس صورت میں تھا کہ ان میں صبر تھا. کیونکہ نماز اور قرآن جو ہے نا، ان کو اگر انسان اپنی زندگی میں لے آتا ہے تو اس کا ریزلٹ کیا ہے؟ صبر کی صورت میں آتا ہے. اور انسان ہمیشہ پر امید رہتا ہے. اور اس میں بھی اینڈ میں یہی بات تھی کہ وہ یعنی ان کو امید ہے کہ ایک دن وہ اپنے بیٹے سے جنت میں جو ہے نا ضرور ملاقات کریں گے. تو الحمدللہ لیسن ہمارا جو ہے الحمدللہ کمپلیٹ ہو گیا. سورۃ الروم جو ہے ہماری یہ بھی الحمدللہ آج کمپلیٹ ہو گئی. تو زبردست سورہ ہے، اور خاص طور پر یعنی ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق اور اس کے وعدوں پر یقین رکھنا، اور اس کی اطاعت و فرمانبرداری میں استقامت دکھانا اس یقین کے ساتھ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے. جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فرمانبردار بندے ہوتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑتے. اپس اینڈ ڈاؤن ضرور آتے ہیں، تھوڑی جسے کہتے ہیں کہ سخت ہوائیں ضرور چلتی ہیں ان کی زندگی میں، لیکن ہمیشہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مدد جو ہے نا ان کے شامل حال ہوتی ہے. کیونکہ وہ ہمیشہ جو ہے یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ ان کا کنیکشن ہوتا ہے، اور صبر کے ساتھ فرمانبرداری پر جمے ہوئے ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ جو ہے ہم سب کو جو ہے اتنی ہی مضبوطی عطا فرمائے، اتنی ہی اسٹرینتھ دے کہ ہم ہمیشہ ہمیشہ جو ہے نو میٹر واٹ کہ کہاں پر ہیں، کن حالات میں ہیں، ہمیشہ ہمیشہ اپنے رب کی فرمانبرداری کرنے والے ہوں. آمین ثم آمین. اللهم تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.